तमाम दर एक ही बार खोदने से ये इत्मीनान हो जाता था कि अब बारी बारी जहमत नहीं करनी पड़ेगी। दोबारा खजाने की दूसरी किस्त लेने हिंदुस्तान से आएँ तो सिर्फ आना और ले जाना ही रह जाए, और उस तरह कुल ज़हीरे का भी अंदाज़ा हो जाता था। हमारे शामिल होने के बाद सूरत कुछ बदल गई थी। अब वो तनहा नहीं थे, तमाम दरों का ज़हीरा एक साथ ले जाया जा सकता था। मगर कहाँ से? सुरंगों से बराह रास्त या अब्बाजान की महफूज जगह से? वो महफूज जगह कहाँ है? ज़ाहिर है कदीम मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं होगी, या हो भी सकती है। हम कदीम मंदिर से अपने सरों और कांधों पर लाद के कैसे बरामद होंगे? हर तरफ कबीले के आदमी बैठे हुए हैं। सोचते सोचते मेरा दिमाग फटने लगा था। अब्बाजान तक पहुंचना, दर खोदना मुझे इतनी बड़ी बात नहीं मालूम होती थी जितना दरों से निकला हुआ ज़ख़ीरा अपने संदूकों में मुंतकिल करना और बस्ती से बखैरियत दूर हो जाना। हो सकता है अब्बाजान और विठल के दरमियान कोई बात हुई हो। बहरहाल दोनों दरों की दौलत वहीं पड़ी रही। उसे अब्बाजान ने पहले दर के मानिद मुंतकिल नहीं किया। जवाहिर का बर्तन और जेवरों का संदूक दोनों कमरे के गोशे में रख दिए गए थे और तीसरे दर की खुदाई शुरू कर दी गई थी। विठल ने सरदार से एक बार कुनाइया कहा था कि मंदिरों के इलाके में कागजात से मुतल्लिक कोई इशारा मिल सकता है। बात वाज़िया नहीं थी, मगर सरदार का जहन वहाँ मौजूद बख्शुओं की तरफ जा सकता था। अगर वो बख्शुओं पर शक करना गुनाह समझते थे। उनके दिल में उनका दर्जा बहुत बुलंद था, लेकिन इन हालात में बरबनाए मसलहत वो रिवायती एहतराम बालाए ताक रख के कोई जुर्रत नहीं कर सकते, और उनकी निगाह फिर फ़ौरन हिंदुस्तानी शक्ल सूरत के बख्शुओं पर जाएगी। अब्बाजान अपने मुंडे हुए सर और बदले हुए खुलिये तिब्बती ज़ुबान से वाकफियत के बावजूद साफ हिंदुस्तान से तल्लुक़ रखने वाले आदमी थे। 10 मुख्तलिफ कौमों के बख्शुओं के दरमियान उनके हिंदुस्तानी ख़तो हाल अलहदा से पहचाने जा सकते थे। हमने अपनी तरफ से अब्बाजान या किसी बख्शू से अपने ताल्लुक़ का शाबे की हद तक भी उन्हें मौका नहीं दिया था, मगर वो खुद ही अपने तौर पर बख्शुओं, खुसूसन हिंदुस्तान से आने वाले बख्शुओं की नकलो हरकत पर नज़र रखनी शुरू कर सकते थे। दूसरा दर खोलने के बाद हम सराय में कुछ वक़्त गुजार के दिन के अव्वल पहर बस्ती में वापस आ गए थे, और बाजार लगा के हमने अपना कुछ सामान और निकाल दिया था। मगर जल्द ही पीरू अपने संदूक लेकर चौक में आ गया और औने पौने माल लुटाने लगा। जब तक हम चौक में बैठे रहे, पीरू के सामान के गिर्द तांता बंधा रहा। उस दिन उसके पास शायद ही कुछ बाकी रह गया हो। उन्हीं संदूकों का सामान जो वो बस्ती के चौक में अपनी क़यामगाह से नहीं लाया था, और उसने ज़रूर कुछ रोक के रखा होगा। माल फरोख्त करके पीरू ने बाजार से ख़रीदारी भी की। अनाज के थैले, चाय, छैनियाँ, हथौड़ी, कुदालें और दूसरी मुख्तलिफ चीज़ें। इसी शाम हम अपने वक़्त के मुताबिक मंदिरों को इलाके और मुख्तलिफ मंदिरों में घूमते रहे। पीरू हमें कहीं नहीं मिला। कदीम मंदिर भी थोड़ी देर के लिए गए। अब्बाजान भी वहाँ मौजूद नहीं थे। रात गए हम सराय में आकर लेट गए, और सुबह सवेरे बस्ती में वापस आकर सीधे सरदार के मकान पर पहुँचे। हमारी आमद बेवक्त थी। सरदार ने हमें अपने खास कमरे में तलब कर लिया। उसकी गर्दन तनी हुई थी। अपने को पता चला है कि दूसरे काफ़िले के कुछ लोग इधर बस्ती से वापस जा रहे हैं, विठल ने किसी तमहीद के बगैर कहा। सरदार ने इस बात में सिर्फ एक ही मर्तबा गर्दन को जुम्बश दी। वो क्या बोलते हैं? हो सके तो हमको बताओ। सरदार चंद लम्हे चुप रहा, फिर सपाट आवाज़ में बोला, वो जाना चाहते हैं। किधर? तुमने पूछा कि वो किधर जाना चाहते हैं? हमने ज़रूरत नहीं समझी। तुमने ज़रूर पूछा होगा, विठल ऊंचे लहजे में बोला। ऐसा नहीं होगा कि तुमने नहीं पूछा होगा। तुमको उन्होंने गलत बोला हो तो ये दूसरी बात है। तुम्हारे ख्याल में वो किस तरफ जाना चाहते हैं? सरदार ने तीखे लहजे में पूछा। तुम भी समझते हो, हमसे क्या पूछते हो? हम कुछ नहीं समझते सरदार, विठल ने तुर्शी से कहा। अपने से कुछ छुपाओगे तो अपना भला नहीं करोगे। है जाने दो। उसने तुमसे जो कुछ बोला है हमको मत बताओ। तुमको जल्द ही उजले काले का पता चल जाएगा। अभी हम तुमसे एक बात बोलने आए हैं। अपने 2 आदमी भी उनके साथ कर दो, तुम्हारे लिए ये अच्छा ही रहेगा। किसके 2 आदमी? सरदार तरद्दुद से बोला। हमारे 2 आदमी। समझो हम क्या बोल रहे हैं। हमको तुमने अच्छी तरह देख लिया है। अभी हम चाहें तो वो लोग इधर से साले कभी अपने हाथ पैर ठीक नहीं ले जा सकते। पहले बात हमसे हुई है, और तुमने वादा किया है कि तुम अपनी मदद करोगे। हमने तुमसे कोई मदद नहीं मांगी है। एक बात बोलते हैं, सोच समझ कर फैसला करो। वो जाने को मांगते हैं या किधर भी जाने को मांगते हैं? बोलो कि ये 2 आदमी भी उधर जाने को मांगता है, इनको भी साथ रख लो। तुम्हारी बात वो मना नहीं करेंगे, और मना करे तो ज़ोर दे के बोलो। कुछ ही दूर तक उनको साथ रखो। जहाँ कोई दूसरा काफिला मिले इनको अलग कर देना। उधर भी अपने आदमी खुद निपट लेंगे, और तुमको ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कभी मना नहीं करेंगे। तुम खुद क्यों नहीं कहते? तुम्हारी बात और है, तुम्हारा उसमें कुछ नहीं जाता। पर हम इधर बाहर झोंकने नहीं बैठे हैं। अपना बहुत कुछ जाता है। हो सकता है अपना आदमी उधर से उनसे पहले इधर वापस पहुंच जाए। इसमें तुम्हारा क्या हर्जा है? हमारा कोई हर्ज नहीं, सरदार बेजारी से बोला। फिर क्या है? विठल ने कहा। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही करो। वो साला मिनमिनाएगा, हम जानते हैं। उसने तुमको अपने जाने का साफ मतलब नहीं बोला होगा।
ہم اپنے آدمی ویسے بھی ان کے پیچھے کر سکتے ہیں، پر راضی خوشی بات بن جائے تو ہمارا تمہارا دونوں کا بھلا ہے۔ سردار نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وٹھل نے اس کے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا، اسے اجازت لیے بغیر اٹھ کے چلا آیا۔ اسی دن سفر کے لیے کئی ضروری چیزیں ہم نے بازار سے خریدیں اور انہیں گھر میں رکھ کے شام کو ہم پیرو کی قیامگاہ پہنچے۔ سردار نے اسے بلا کر کہہ دیا تھا، بستی کے دوسرے لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ پیرو ہم سے بظاہر بے تنائی سے ملا۔ وٹھل نے اس سے اپنے 2 آدمیوں کو ساتھ لے جانے کو کہا تو اس نے بگڑے ہوئے منہ سے قبول کر لیا۔ رات بھر ہم چنوسا کے مکان میں ہی رہے۔ کوئی 7 دن ہو گئے تھے ہم کسی رات بھی سرائے میں 1 آدھ گھنٹے سے زیادہ نہیں سو پائے تھے۔ رات بھر ہم چنوسا کے مکان ہی میں رہے اور کوئی 7 دن ہو گئے تھے ہم کسی رات بھی سرائے میں 1 آدھ گھنٹے سے زیادہ نہیں سو پائے تھے۔ یہاں دوپہر کو کبھی کسی پہاڑی پر 2-1 گھنٹے۔ سبھی کی آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں۔ پنڈلیوں میں رہ رہ کے درد اٹھنے لگتا تھا اور جسم ٹوٹے سے جاتے تھے۔ چنوسا کے ساتھ رات کا کھانا کھا کے جیسے ہی ہم لیٹے، تن من کا ہوش نہیں رہا۔ مگر سلطان اس رات بھی دیر تک سو نہیں پایا ہوگا۔ اتنی راتوں بعد اسے تشانم سے بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ کھانے کے وقت میں نے کئی بار اسے دیکھا تھا۔ اس نے آج خوبصورت کپڑے پہن رکھے تھے اور شرمائی سی لگتی تھی۔ گال اس کے جیسے کچھ اور لال ہو گئے تھے۔ صبح ہوتے ہی مارٹی اور سولم سفر کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے تمنچے، کارتوس، 2 صندوق، 1 بندوق، بستر اور چند تھیلے اپنے ساتھ رکھ لیے تھے۔ وہ تمام چیزیں جو کل شام ہم نے ان کے لیے خریدی تھیں، آدھی سے زیادہ خود روک لی تھیں، خصوصاً چائے، کھانے پینے کا سامان اور کدال۔ بستی کے کنارے جینی، پلٹو اور زورا روانگی کے لیے تیار کھڑے تھے اور ہماری آمد کے منتظر تھے۔ ان کے پاس بھی 2 بندوقیں تھیں۔ یاک کی کمر سے ان سب کا سامان لٹکا دیا گیا جو 5 یاکوں پر بخوبی آ گیا تھا۔ 3 کلی ان کے ہمراہ تھے۔ وٹھل اور پیرو نے الگ الگ لے جا کر اپنے آدمیوں کو ہدایات دیں۔ سورج چڑھنے سے پہلے وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ وٹھل نے اس دن بھی مندروں کے علاقے کا رخ نہیں کیا۔ سارا دن یا تو ہم بستی کا چکر لگاتے رہے یا اطراف کے پہاڑوں پر گشت کرتے رہے۔ وٹھل اور جامو نے بندوق سے بہت سے پرندوں کا شکار کیا۔ اس میں سے اچھا شکار انہوں نے سردار کے لیے بھجوا دیا۔ پیرو نے اس روز بھی بازار لگایا تھا۔ سپہر کو وہ بھی ہمیں پہاڑوں میں گھومتا ہوا مل گیا تھا۔ ہم میلوں پگڈنڈیوں پر چلتے رہے تھے لیکن اندھیرا ہوتے ہوتے اپنے گھر لوٹ آتے تھے۔ دوسرا دن بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ میں نے ان کی کچھ باتیں سن لی تھیں اور چونکہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا اس لیے چپ ہی رہا۔ تیسرے دن ہم مندروں کے علاقے میں جا کے دن ہی دن میں واپس آ گئے۔ پیرو ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ ابا جان ادھر کہیں ہمیں دکھائی نہیں دیے تھے۔ ہم قدیم مندر کی عمارت میں بھی نہیں گئے تھے اور ابا جان سے ملنا مقصود بھی نہیں تھا۔ اب بھی بستی کے آدمی اوپر تعینات تھے لیکن ان کی تعداد نسبتاً کم تھی۔ سولم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں لوگوں سے بات کرنے میں دقت ہو رہی تھی۔ اتنے عرصے میں جو تھوڑی بہت تبتی آ گئی تھی ہم اسی سے کام چلا رہے تھے۔ تشانم کے حوالے سے ہمیں یقین تھا کہ ہمارا میزبان بوڑھا چنوسا بھی ہندوستانی جانتا ہے، مگر وہ اٹکل سے ہماری تبتی سنتا اور اشاروں میں ہمیں جواب دیتا۔ اس نے ایک ہندوستانی لفظ بھی منہ سے پھوٹ کے نہیں دیا، لیکن سردار نے ایسا نہیں کیا۔ اسے معلوم تھا کہ تبتی جاننے والا ہمارا آدمی اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ سو ہم تیسرے دن ولایتی شراب کی ایک اور بوتل، نفیس قسم کے کپڑے، کینچیاں، استرے لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس نے ایک بوڑھے ترجمان کو فوراً بلا لیا۔ سردار توقع کر رہا ہوگا کہ ہم اس سے کوئی اہم بات کہنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہمارے پاس آنے والے دنوں کے لیے امیدوں اور آرزوؤں کے اظہار کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سردار بہت افسردہ تھا، تھکا سا، کھویا سا۔ اس نے ہم سے زیادہ بات بھی نہیں کی۔ وٹھل بھی زیادہ دیر اس کے پاس نہیں بیٹھا۔ یہ 3 دن ہم بستی کے پہاڑوں کی ایک طرح سے سیر کرتے رہے، دن بھر شکار کرتے اور گھر لوٹ کے سارا شکار چنوسا کے سپرد کر دیتے۔ وہ کچھ روک کے باقی سب بستی کے ممتاز لوگوں میں اپنے خادم کے ذریعے تقسیم کرا دیتا۔ 3 راتوں تک ہم اپنا شکار کیا ہوا بھنا گوشت کھاتے رہے۔ وہ یاک کے مکھن میں بھونا جاتا تھا۔ شروع میں یاک کے دودھ اور مکھن سے ہمیں بہت کراہیت محسوس ہوتی تھی، جی متلانے لگتا تھا۔ رفتہ ہم اس کی مہک کے عادی ہو گئے اور بہت سی چیزیں منہ کو لگ گئیں۔ سولم اور مارٹی کے جانے سے ہم حالی سے ہو گئے تھے۔ ہم صرف 4 رہ گئے تھے، وٹھل، میں، جامو اور سلطان۔ ادھر بھی پیرو کو ملا کے 4 ہی آدمی تھے، وہ خود، وزیر، سارٹے اور ہلاکو۔ اور ایک رات ساری رات ہم سوتے رہے اور ناشتے کے بعد بیت کی زنبیلیں اٹھا کے پھر بستی کے ارد گرد پھیلے ہوئے پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ گزشتہ 2 روز سے شکار لانے کے لیے یہ زنبیلیں ہم اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ چلتے چلتے ہم بستی سے خاصی دور گھنے جنگل میں چلے آئے۔ پیرو بھی کچھ دیر ہمارے ساتھ آ ملا تھا۔ جب تک اندھیرا نہیں ہو گیا ہم سب اونچے درختوں کے ایک جھنڈ میں پڑے رہے۔ وہیں ہم نے خشک لکڑیوں کا ایک گھٹا تیار کر لیا تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی بستی میں واپس جانے کی بجائے ہم درختوں کے نیچے اور اوپر بڑھتے گئے۔ جہاں تک ہم جوتے پہن سکتے تھے پہنے رہے۔ بہت اونچائی پر آنے کے بعد ہم نے جوتے اتار کے زنبیلوں میں رکھ لیے، موزوں پر ہی اکتفا کیا اور
کانٹوں جھاڑ چنکار سے بے نیاز آگے ہی بڑھتے رہے۔ آدھی رات کا وقت ہوگا کہ ہماری منزل سامنے تھی، قدیم مندر۔ 3 دن تک یہاں آنے کے لیے ہم پہاڑوں میں ایسا ہی کوئی راستہ ڈھونڈنے کی تگ و دو کر رہے تھے۔ قدیم مندر دوسرے مندروں کے مقابلے میں کسی قدر نشیب میں واقع تھا اور بستی سے اوپر ایک وسیع سبزہ زار پہاڑی کے سلسلے ہی سے متعلق تھا۔ اس کی ایک جانب تو مندروں کا علاقہ تھا، دوسری طرف عموماً ڈھلوان ستوہ نشیبی سلسلہ تھا اور گھنا جنگل اگا ہوا تھا۔ مندروں کے علاقے سے یہاں آنے کے لیے صاف راستے کی موجودگی میں یہ لوگ دشوار گزار راستہ کیوں منتخب کرتے؟ انسانی پیروں سے بچے رہنے کی وجہ سے یہاں جھاڑ چنکار کی بہتات تھی۔ ہم سر شام ہی قدیم مندر سے قریب ایک نشیب میں آ کے رک گئے تھے۔ اس جگہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہاڑوں ایک طویل چکر کاٹنا پڑا تھا۔ ہم جنگل کے اندر ہی اندر چلتے رہے۔ اونچے درختوں نے ہماری نقل و حرکت پر ایک پردہ سے ڈال رکھا تھا۔ اوپر سے کوئی ہمیں نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن جب تک دن تھا بھولے بھٹکے کسی کی نظر ہم پر پڑ سکتی تھی۔ ہم نے اس لیے اندھیرا ہونے کا انتظار کیا۔ اس وقت تک ہمیں کوئی دیکھ بھی لیتا تو یہی سمجھتا کہ ہم شکار کرتے کرتے اس طرف آ نکلے ہیں، مگر پھر ہمیں آج کا دن ملتوی کرنا پڑتا۔ 3 دن سے ہم کسی ایسی جگہ کی نشاندہی کی کوشش میں تھے کہ جو چڑھائی کا باقی سفر طے کرنے کے لیے مندروں سے دور نہ ہو اور جہاں اندھیرا ہونے تک ہم آسانی سے چھپ سکیں۔ آگے ہمیں کھائیوں اور دوسری 1000 قسم کی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ یہ باقی سفر ہمیں اندھیرے میں عبور کرنا تھا، لہٰذا وہ جگہ لازماً قدیم مندر سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہونی چاہیے تھی تاکہ رات ہی رات میں ہم وہاں پہنچ سکیں۔ آگے کا راستہ ہمارا دیکھا بھالا نہیں تھا، مگر اتنے دنوں پہاڑوں میں رہنے کے بعد ہم پیش آنے والی دشواریوں کا نقشہ بخوبی اپنے ذہن میں قائم کر سکتے تھے۔ پھسلواں زمین پر پاؤں جماتے، درختوں کا سہارا لیتے، ایک دوسرے کی کمر سے رسیاں باندھ کے کہیں زمین سے چپکتے اور رینگتے کھائیوں اور کانٹے دار جھاڑیوں سے بچتے اور اپنی چاپیں دباتے ہوئے گہرے اندھیرے میں جس طرح ہم نے یہ مختصر فاصلہ عبور کیا، وہ خود ہمارے لیے تعجب انگیز تھا۔ کئی جگہوں پر عمودی چڑھائی نے ہمارا راستہ کاٹ دیا اور ہم گھومتے ہوئے پھر اپنے راستے پر آ سکے۔ بعض جگہ تو سامنے ایک دیوار سی کھڑی معلوم ہوتی تھی۔ ہمیں تقریباً ساری رات لگ گئی، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اوپر پہنچنے کے لیے ہم ایسا کوئی راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ آخر کار قدیم مندر کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی عمارت ہمارے سامنے تھی۔ ممکن ہے سیڑھیوں پر اب بھی بستی کے آدمی بیٹھے ہوں، لیکن ہمیں انہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عقبی دروازے سے ہم اندر داخل ہوئے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور ابا جان مشعل کی مدھم روشنی میں وہاں مراقبے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم زیر زمین کمرے میں موجود تھے۔ زنبیلوں میں کمبلوں کے نیچے 2 کدالیں رکھی تھی، ان میں سے ایک پیرو لایا تھا۔ کھانے پینے کا سامان، خشک لکڑیوں کا گھٹا، چائے، کیتلی، مشکیزے ہمارے ساتھ تھے۔ شاید وٹھل کو یقین تھا کہ ابا جان باقی 3 دروں پر نشانات لگانے میں غلطی نہیں کریں گے۔ اس نے 4 دن مقرر کیے تھے۔ تیسرے دن رات ہی کو ہم اپنا کام ختم کر چکے تھے، لیکن وہ رات کا پچھلا پہر تھا، باہر نکلنا مناسب نہیں تھا۔ ہم نے چوتھا دن لمحے گن کے گزارا۔ ان 3 دنوں سے مجموعی طور پر زیادہ بڑا ذخیرہ برآمد ہوا تھا۔ ہم 8 آدمیوں کے کپڑوں کی جیبوں، ابا جان کے کشکول، ان کے لبادے میں چھپی ہوئی ہمیانی اور بنڈی میں بہت سے پتھر آ گئے تھے۔ بڑا حصہ ہم نے زنبیلوں میں محفوظ کر لیا تھا، جو باقی بچا اس کی پوٹلیاں بنا لی تھیں۔ جہاں تک ہو سکا ہم نے زیادہ حفاظت اور کم سے کم مدوں میں وہ سب سمیٹنے کی کوشش کی تھی۔ ابا جان کو جار اور دوسرے برتن وہیں چھوڑ جانے کا افسوس تھا۔ تیسرے در سے نکلنے والا نقش بکس البتہ ہم نے جوں کا توں رہنے دیا تھا۔ ابا جان نے پہلے در کا خزانہ جو ایک جگہ چھپا رکھا تھا، وہ پہلے ہی اسے واپس کمرے میں لے آئے تھے۔ 4 دن تک ہم نے آسمان نہیں دیکھا۔ کمرے میں ہر طرف بے ترتیبی تھی۔ 6 دروں کا ملبہ، زرد و جواہر کا انبار، 7 لایا ہوا سامان اور ہم 9 آدمی۔ دیواروں میں جا بجا لگے شیشوں اور نگینوں کی روشنی آنکھوں میں کھبنے لگی تھی۔ تیسرے روز تک ہم باریاں تبدیل کرتے، نیند لیتے اور لکڑیاں جلا کے چائے بناتے رہے۔ چوتھے دن لیٹنے کے سوا ہمیں کوئی کام نہیں تھا۔ کسی نے بے ضرورت کمرے سے باہر قدم بھی نہیں نکالا تھا۔ ضرورت کے لیے ابا جان نے وہیں ایک میخ ٹھکوا کے رسی باندھ دی تھی، جو باہر کسی ایک سرنگ میں کچھ ہی دور تک جاتی تھی۔ وہاں دن اور رات کا کوئی امتیاز نہیں ہو پاتا تھا۔ وٹھل کے پاس گھڑی تھی۔ سب وقفے سے اس سے وقت پوچھتے تھے کہ کہیں وٹھل سے اس کے حساب میں کوئی چوک نہ ہو جائے، وقت کہیں چپکے سے نکل نہ جائے۔ سب کو اتنی عمریں شب و روز کاٹتے ہوئے ہو گئی تھی، لیکن لگتا تھا کہ یہ ان کی زندگی کا پہلا دن ہے اور اس سے پہلے وقت گزرنے کا انہیں کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ دن کے 10 بجے وٹھل نے کسی کے پوچھنے پر وقت بتایا تو انہیں یقین نہیں آیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید گھڑی خراب ہو گئی ہے۔ پھر کان لگا کے وہ اس کی ٹک ٹک غور سے سنتے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ کھدائی کرتے کرتے گھڑی پر کوئی ضرب نہ پڑ گئی ہو، سوئیاں آگے پیچھے نہ ہو گئی ہوں۔ سوئیاں ٹھیک ہی تھیں، مگر وہ بس چکر لگا رہی تھیں اور وقت تھم گیا تھا۔ جیسے آدمی مر جائے اور اس کی کلائی میں بندھی گھڑی چلتی رہے۔ سب گرے جاتے تھے۔ سب نے برسوں تنگ کوٹریوں میں بتائے تھے۔ یہاں چند دن بھی گزارنا دوبر ہو گیا تھا۔
وہاں سورج تو نکلتا تھا، نئی ہوا تو چلتی تھی، یہاں برسوں پرانی ہوا بند تھی، زنگ لگی ہوئی شکستہ بوڑھی ہوا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہم بھی سرسے میں بوڑھے ہو گئے ہیں، یہاں آئے ہوئے ایک مدت ہو گئی ہے، چاندنی دھوپ دیکھے ہوئے زمانہ گزر گیا ہے۔ وٹھل نے ٹھیک 11 بجے کا وقت مقرر کیا تھا اور ان کی تسلی کے لیے جیبی گھڑی فرش پر رکھ دی تھی تاکہ وہ خود اسے دیکھتے رہیں۔ آدھ گھنٹے پہلے ہی وہ سب کھڑے ہو گئے تھے، ہمارا سامان کب کا تیار پڑا تھا، لیکن وٹھل نے وقت پورا کیا۔ چلتے وقت کسی نے پلٹ کے کمرے کو نہیں دیکھا۔ ابا جان ہم سب سے آگے تھے اور ان کی رفتار کسی قدر تیز تھی۔ سب سے پہلے وہی باہر نکلے، پھر ان کے اشارے پر ہم سب۔ باہر آتے ہی چکر سے آنے لگے تھے۔ چند لمحوں تک ہم دیواروں کی آڑ میں اپنی سانس درست کرتے رہے۔ ٹھنڈی تازہ ہوا سے سینے میں برف سی جمنے لگی تھی۔ عمارت میں مکمل سناٹا تھا، کسی جانب سے کوئی چہکار، کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی۔ وہ تو بارش نہیں تھی ورنہ پھر ہمیں واپس سرنگوں میں جانا پڑتا۔ ہمیں اسی راستے سے واپس جانا تھا جس سے 4 دن پہلے ہم یہاں آئے تھے، اور وہ سارے کا سارا نشیب تھا۔ اوپر کسی طور چڑھ گئے تھے، لیکن اب نیچے اترنے کے خیال سے جی گھبرا رہا تھا۔ نیچے قدم قدم پر کھائیاں، پھسلن اور خاردار جھاڑیاں تھیں۔ ہمارے پاس رسی تھی اور ہم نے یہی طے کیا تھا کہ اوپر کسی درخت یا چٹان سے رسی باندھ کے اس کے سہارے نیچے اترتے رہیں گے۔ جہاں رسی ختم ہو جائے گی وہاں سے پھر اپنی آنکھوں اور پیروں سے کام لیں گے۔ نشیب کی ڈھلوان زمین کا حصہ اتنا بڑا نہیں تھا، رسی کے آسرے 1/4 راستہ آسانی سے ضرور کٹ جاتا، باقی 3/4 ہمیں خود طے کرنا پڑتا۔ اس کے بعد زمین ہمارے قابو کی تھی۔ ہم چبوترے سے اترا ہی چاہتے تھے کہ وٹھل نے ہمیں روک دیا اور دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے سامنے کے دروازے کی طرف جھانکنے لگا۔ بستی سے ہماری اچانک گمشدگی کو 4 دن ہو گئے تھے۔ اس سے 5-6 دن پہلے ہم نے راتوں کو مندروں کے علاقے میں آنے کا سلسلہ موقوف کر دیا تھا۔ سولم، مارٹی، زورا، پلٹو اور جینی کے بستی سے جانے کے بعد دن میں ہم ایک ہی مرتبہ ادھر آئے تھے۔ اس وقت عمارتوں پر بیٹھے ہوئے قبیلے کے آدمیوں کی تعداد کم تھی۔ ممکن ہے انہوں نے بالکل ہی ہٹا لیا یا تعداد دگنی کر دی ہو، تو 10 راتوں تک مسلسل ہمارے یہاں نہ آنے سے ان کی جستجو میں کمی آ جانی چاہیے تھی۔ وٹھل یہی دیکھنے گیا ہوگا کہ وہ ادھر موجود ہیں یا نہیں۔ اگر قدیم مندر کی سیڑھیوں پر نہیں ہیں تو اور عمارتوں پر بھی نہیں ہوں گے۔ نہ ہونے کی صورت میں ہم نشیب کے پرخطر راستے سے جانے کی بجائے مندروں کے علاقے کی ہموار زمینوں پر چلتے رہتے۔ ہمیں بستی واپس نہیں جانا تھا۔ آگے جا کے ایسے پہاڑ تھے جہاں اتنی ڈھلان نہیں تھی، ہم انہیں عبور کرتے ہوئے بستی سے بچتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچ سکتے تھے۔ وٹھل کو اس حقیقت کا احساس ہوگا کہ قدیم مندر کی سیڑھیوں پر قبیلے کے آدمیوں کا نہ ہونے کا مطلب دوسری تمام عمارتوں سے ان کی دستبرداری نہیں ہے۔ وہ راستے میں کسی اور جگہ بھی ہمیں مل سکتے تھے۔ وٹھل لبکتا ہوا واپس آیا اور اس نے اشاروں میں ہمیں بتایا کہ حسب سابق وہ موجود ہے، مگر 4 سے زیادہ نہیں۔ ہم سمجھ گئے کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ اس کا مقصد تھا کہ کیوں نہ ہم عقبی راستے سے آگے بڑھے جیسے پہلے یہاں آتے تھے۔ سب یہی چاہتے تھے، مگر انہوں نے جلدی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ وٹھل ابا جان کا ہاتھ پکڑ کے عمارت کے پچھواڑے چلنے لگا تو سب اس کے پیچھے پیچھے ہو گئے۔ سلطان کے اوسان ٹھکانے نہیں تھے۔ اس کی گھٹی ہوئی چیخ سے جیسے عمارت لرز اٹھی۔ سلطان نے اپنی تیزی میں کسی چوکھٹ یا پتھر سے چوٹ کھائی تھی اور سامان سمیت چبوترے کے فرش پر لڑک گیا تھا۔ یکایک عمارت میں بھاگم دوڑ مچنے لگی۔ وہ بیدار ہو گئے تھے اور ایک لمحے کی رعایت دیے بغیر مشال اٹھائے بھاگتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے جدھر سے آواز آئی تھی۔ سامان وہیں چھوڑ کر اسی لمحے ہم بھی ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے راہداری میں سمٹ گئے تھے۔ وٹھل اور جامو، پیرو اور ہلاکو بستی کمرے کی دوسری راہداریوں کی طرف دوڑ پڑے۔ مشال کی روشنی اور ان کے جوتوں کی دھمک جیسے ہی راہداری کے قریب آئی، ہم چاروں کہیں اوپر سے گرنے کے انداز میں باہر نکلے۔ ہماری طرف 2 ہی آدمی تھے۔ ہم ایسی تیزی سے ان پر چھپٹے تھے کہ انہیں ہمارا چہرہ دیکھنے کی بھی مہلت نہیں ملی۔ ایک کے ہاتھ سے مشال چھوٹ کر فرش پر گر پڑی۔ صرف ایک بار ان کی آواز ابھری، پھر وہ بے حس و حرکت ہو گئے۔ ادھر سے جامو اور ہلاکو باقی 2 کو کندھوں پر ڈالے ہوئے آ گئے تھے۔ جامو، سلطان اور ہلاکو نے انہیں نشیب میں پھینک دیا۔ قدیم مندر سے دور تک راستہ صاف ملنے کا امکان تھا۔ اندھیرے اور دھند کی وجہ سے چلنے میں اگر دشواری پیش آ رہی تھی تو ان کی پناہ بھی ہمیں حاصل تھی۔ جس راستے سے ہمیں پھر نیچے آنا تھا وہاں تک درمیان میں اور بھی مندر پڑتے تھے۔ ہم پگڈنڈیاں بدلتے ہوئے ان سے دور دور ہی رہے۔ سارا سامان 4 آدمیوں نے اپنے کندھوں اور سروں پر اٹھا رکھا تھا۔ ابا جان اور ہم باقی 4 آدمیوں کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ کسی جانب سے ان کی آہٹ ملنے پر ہم پوری طرح تیار تھے، لیکن وہ سب غالباً عمارتوں کی چوکیداری تک ہی محدود تھے۔ راستے میں اور کہیں ان سے ہماری مڈ بھیڑ نہیں ہوئی۔ بڑے مندر کے علاقے سے ہو کر ہم آگے نکلتے تو فاصلہ اور کم ہو جاتا۔ وہ مرکزی جگہ تھی اور وہاں زیادہ آدمیوں کی موجودگی کا اندیشہ تھا۔ اس سے پہلے ہی ہم بستی کی مخالف سمت ایک نشیب میں اتر گئے اور سامان ہم نے آپس میں بانٹ لیا۔ ابا جان کے اصرار کے باوجود کسی نے انہیں بوجھ نہیں اٹھانے دیا تھا۔ آگے درختوں کے درمیان ضرورت کے وقت ہم نے ان کی چھوٹی بیڑی روشن کرنی شروع کر دی تھی۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد ہمیں اطمینان ہوا کہ بستی بہت پیچھے رہ گئی ہے۔
हमारे कदम फिर और तेज हो गए। ये चौथा दिन और 5वीं रात थी। सूलम, मार्टी, जिन्नो, पलटू और जोरा को बस्ती से गए हुए 8 दिन हो चुके थे। अब उन्हें अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए था। ये वही जगह थी जहां पीरू को छोड़कर हम बस्ती में दाखिल हुए थे। उनके साथ संदूक भी थे और दूसरा ज़रूरी असबाब भी। चांग कबीले के कुलियों ने उन्हें अपनी हदूद से बाहर पहली बस्ती में पहुंचा दिया होगा। वहां से वो कुली बदल के कुछ और आगे करीब की एक और बस्ती में चले गए होंगे। वहां से उन्होंने फिर कुली बदले होंगे और हिंदुस्तान के सिमत बढ़ने की बजाय वापस चांग कबीले की बस्ती की तरफ लौट गए होंगे, उसी जगह पर जो चांग कबीले की हदूद के पार भी थी और उनके करीब भी। मनन मियाँ ने जहां दम तोड़ा था, जब तक हम न पहुंचे किसी न किसी उज़र से उन्हें अपने साथ लाए हुए कुलियों को रोके रखना था या बाकायदा उनके याकों का सौदा कर लेना था। 2 बस्तियों तक जाने और कुली बदलने से मकसद सिर्फ ये था कि चांग कबीले के कुली अपनी बस्ती में वापस जाकर उनके बारे में आगे बढ़ने ही की इतला दें। हमने हिसाब लगा के 7 दिन मुकर्रर किए थे। आज 8वां दिन ख़त्म हो गया था। अब उन्हें पहुंच ही जाना चाहिए था। फिर हमें वहां ठहरना नहीं था, उन्हें लेके चलते ही रहना था। बस्ती की हदूद का आखिरी पगोड़ा आ चुका था, जो चांग कबाइल में दाखिल होने के लिए एक तरह संग मील या दरवाजे का दर्जा रखता था। पिगोड़ा एक ऊंची पहाड़ी पर वाक़या था और उसकी हैसियत महज अलामती थी, चांग कबीले की फजीलत का निशान। हम उसके नीचे नीचे पहाड़ों पर गुजर रहे थे कि सुल्तान ने यकबारगी हम सब से ठहरने को कहा। उसका लहजा बौखलाया हुआ था। क्या है रे? विठल ने नागवारी से पूछा। अब ज़रा मेरे संग आओ। किधर? विठल ने सामान ज़मीन पर रख दिया। ज़रा मेरी बात सुनो। क्या बोलना चाहता है? कुछ देर के लिए ठहर जाओ, ऊपर पिगोड़ा तक जाके आता हूँ। सुल्तान के लहजे में अर्जी थी। उधर क्या है रे? विठल ने बरहमी से पूछा। वही, सुल्तान हकलाने लगा। साफ मुंह क्यों नहीं फाड़ता? मैंने आज रात उससे यहाँ आने को कहा था। वो पिगोड़ा के पास ही किसी जगह होगी, मैं उसे लेकर आता हूँ। विठल ने उसके मुंह पर जोर से तमाचा मारा। सुल्तान गिरते गिरते बचा। सीधी तना चल, विठल दृष्टि से बोला। वो उधर ही होगी उस्ताद। होने दे, विठल ने धाड़ के कहा। वो मेरा इंतजार कर रही होगी, सुल्तान हज़यानी लहजे में बोला। क्या करे? तूने उससे क्या बोला था? हम इधर से आएंगे? गुस्से से विठल की आवाज़ कांपने लगी। हाँ बोला था। विठल उसका सर पकड़ के झटके देने लगा। चलता है कि नहीं? नहीं उस्ताद। विठल भाई नहीं। चलता है कि नहीं? विठल ने उसके गाल थपड़ा दिए। नहीं उस्ताद, तुम कुछ और मत समझो। वो अपनी जुबान से एक लफ्ज़ नहीं बोलेगी। ऐसा हुआ तो सुल्तान ने तुम्हारे पैरों पर अपना सर काट के रख देगा। उधर अपने सर तेरे पैरों पर होंगे। ऐसा नहीं होगा उस्ताद। और ऐसा हो गया तो? विठल गरजने लगा। तो क्या हुआ? तुम मेरी खातिर इतना भी नहीं करोगे? तेरी खातिर? तेरी खातिर? विठल हाँपते हुए बोला। तेरी खातिर ही बोल रहा हूँ, सुअर के जने खराम के तुखम। तुम जो दिल चाहे को, पर तुम गलत समझ रहे हो। तुमको अपनी इतनी फिक्र है तो मुझको इधर ही छोड़ दो, मैं उसके बिना नहीं जाऊँगा। कितनी देर तक नहीं जाएगा? जितनी देर तक भी। तो अपने आपे में नहीं है सुल्ताने? जामू बीच में बोला। मैं बिल्कुल आपे में हूँ, उस्ताद होश में नहीं है। इसको बोलो अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। विठल की आवाज़ सर्द पड़ गई थी। जामू उसके और सुल्तान के दरमियान में आ गया। वो इस बस्ती की लड़की है सुल्ताने। उस्ताद, नाक को साथ ले जाएं, हलाकू ने दबी जुबान में कहा। तुम इसके बारे में ठीक नहीं सोच रहे। वो इधर नहीं आई होगी, जामुन नरम लहजे में बोला। इस जाड़े और अंधेरे में लड़की जात ने अकेले कैसे सफ़र किया होगा? नहीं आई होगी तो ठीक है, मैं भी इधर ही रहूँगा। तुम लोग आगे चले जाना। सुल्ताने की किस्मत उसके साथ है। हम तेरे भले के लिए कह रहे हैं, साटे ने आस्तगी से कहा। मैं अपना भला तुझसे अच्छा जानता हूँ। हम तेरे दुश्मन नहीं हैं सुल्ताने, और दोस्ती भी नहीं कर रहे। मैं उसको उसी रात ऊपर मंदिर की तरफ बुला सकता था, वो भी हमारे साथ ही तहाने जाती, पर सोचा उसका उधर जाना ठीक नहीं है, पहले काम ख़त्म हो जाए। सो मैंने उसको यहाँ इतनी दूर आने को बोला था। वो इधर तक आए और सुल्ताने चला जाए। तुम लोग साथ नहीं देते तो सुल्ताने तुमसे भीख नहीं मांगता। तू समझता क्यों नहीं है? हलाकू चीखने लगा। शोर मत करो, रहने दे हलाकू, इसका टाइम शायद आ ही गया है, विठल धीमे लहजे में बोला। मेरा नहीं, उसका भी। विठल ने उसका गिरेबान खींच लिया। सुल्तान की बात मान लो विठल भाई। अब्बाजान की मौजूदगी के बावजूद मैंने उससे आजिज़ी से कहा। लाडले, उसने मुझे झिड़क दिया। पीरू सुल्तान को समझाने लगा। अब्बाजान गुमसुम खड़े सब कुछ सुन रहे थे। सुल्तान झट उनके पैरों में गिर गया। बड़े साहब, आप इन लोगों से कुछ बोलो, मैं उसके बिना नहीं जाऊँगा। अब्बाजान ने विठल की तरफ सर उठा के देखा। जवाब में विठल ने सुल्तान के कोले पर ठोकर मारकर उसे अब्बाजान के पैरों से जुदा कर दिया। सुल्तान लुढ़कता हुआ खड़ा हो गया। जामू ने उसे फिर बाजू से पकड़ लिया। किधर है वो तलखी से बोला। ऊपर ही किसी जगह होगी, शायद उसने अपनी आवाज़ें सुन ली होंगी, सुल्तान ने मुस्तरब लहजे में कहा। विठल से पूछे बगैर जामू से धक्के देता हुआ सामने पिगोड़ा की पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उन्हें गए हुए देर हो गई। उनके जाने के बाद किसी ने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला था। सब चुप वहीं बैठे रहे। पीरू विठल के पास बैठा उसका जानू दबा रहा था। खासी देर बाद ऊपर से चापे उभरी तो विठल के सिवा सभी ऊपर देखने लगे।
وہ سلطان اور جامو ہی تھے، ان کے ساتھ وہ بھی تھی، سکڑی سمٹی ہوئی تشانم۔ اس کا سراپا کانپ رہا تھا، اندھیری کی وجہ سے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ سلطان نے اترتے ہی اسے وٹھل کے آگے کر دیا۔ لمحوں بعد پیرو کے ٹوکنے پر وٹھل کے جسم میں جنبش ہوئی، وہ اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے ایک طرف نکل گیا۔ ہم بڑھتے رہے، سویرا ہوتے ہوتے ہم آخری فاصلہ طے کر رہے تھے۔ دور ہی سے اونچائی پر دھند میں لپٹے ہوئے ان کے ہیولے ہمیں نظر آنے لگے تھے، اور وہ زورا، سولم، مارٹی، جینی اور پلٹو کے سوا کوئی نہیں تھے۔ انہوں نے بھی ہمیں دیکھ لیا تھا اور ناچنے اچھلنے لگے تھے۔ انہیں پڑاؤ کیے ہوئے ایک دن ہی ہوا تھا۔ 3 کلیوں کو انہوں نے کسی طرح روکے رکھا تھا، جن کے ساتھ یاک تھا۔ ہمیں آتا دیکھ کر انہیں کلیوں کے سامنے ناچنا اچھلنا اور شور نہیں مچانا چاہیے تھا۔ ہم وہاں اتنی ہی دیر ٹھہرے جتنی دیر اپنے ساتھ لایا ہوا سامان صندوقوں میں منتقل کر سکتے تھے۔ دھوپ ابھی پھیلی نہیں تھی کہ ہم نے سفر شروع کر دیا تھا۔ کلی ہماری رہبری کر رہے تھے۔ 2 دن گزر گئے، کلیوں کے انکار کے باوجود ہم نے انہیں نہیں چھوڑا تھا۔ تیسرے دن رات بھر کے پڑاؤ کے بعد صبح اپنے خیمے اور دوسرا اسباب سمیٹ کے ہم نے ایک منزل سر کی ہوگی کہ ایک سرسبز وادی میں آ گئے۔ وادی کے چاروں طرف پہاڑوں کی ایک فصیل تھی۔ وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ وہاں سے آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ مارٹی کی فرمائش پر کلی گانا گانے لگے تھے۔ ہم ایک تنگ گھاٹی سے گزر رہے تھے کہ یکا جامو کے پہلو سے نکلتا ہوا ایک تیر زمین پر آ کر لگا۔ چشم و زن میں ہم یاکو کی آڑ میں ہو گئے۔ اوپر پہاڑوں پر ہر طرف آدمی موجود تھے اور وادی ان کی صداؤں سے گونج رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وٹھل کھڑا ہو گیا۔ یاکو کی آڑ میں ہوتے ہوئے ہم نے تمنچے نکال لیے تھے اور جن کے کاندھوں پر بندوقیں لٹک رہی تھیں، انہوں نے چشم و زن میں انہیں اتار کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا تھا، مگر وہ کسی ایک جانب نہیں تھے۔ وادی کے اوپر پہاڑوں کی اونچی نیچی دیواروں پر تقریباً ہر جگہ موجود تھے۔ ان کی تعداد 100-125 کے قریب ہوگی۔ وٹھل کے کھڑے ہو جانے کے باوجود کوئی تیر نہیں چلا۔ چند لمحوں تک ہم نے انتظار کیا، پھر یاکو کی غیر محفوظ اوٹ سے نکل کر ان کے سامنے آ گئے۔ ان کی آوازیں ایک دم بند ہو گئی تھیں، لیکن ان کی کمانیں کھچی ہوئی تھیں۔ ان میں سے کئی کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ فاصلہ زیادہ تھا اور ہم ان کی شکلیں واضح طور پر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وٹھل نے فوراً ہاتھ اٹھا کے ہمیں بندوق نہ چلانے کا اشارہ کیا اور تیزی سے بولا، جانے پہچانے دکھتے ہیں۔ سب کی نظریں سلطان اور تشانم پر آ کے رک گئیں۔ براتی ہیں استاد، اپنے سلطان شاہ کو بدھائی دینے آئے ہیں، جامو نے زہر خند سے کہا۔ سمدھیانے کو نہیں پہچانتے؟ نہیں، سلطان نے تشانم کو کھینچ کے اپنے بازو سے چپکا لیا۔ اس نے انہیں نہیں بتایا؟ یہ نہیں بتا سکتی، وہ ہذیانی انداز میں بولا۔ اسے کچھ نہیں معلوم، ماں قسم۔ یہ وٹھل کو گھورتے دیکھ کر اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ سن رہے ہو استاد؟ جامو، وٹھل نے درشتی سے کہا، کھینچ کے رکھ، وہ نیچے اتر رہے ہیں، اچانک ہلاکو بھیجی ہوئی آواز میں بولا۔ وٹھل نے بھی دیکھ لیا تھا، نیزے اور کمانے تانے ہوئے وہ چند قدم اور آگے آ گئے تھے۔ ہمارے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک کوشش کی جا سکتی تھی کہ ادھر ادھر چھٹ کے ہم ارد گرد کی چٹانوں، جھاڑیوں یا درختوں کی آڑ لیں۔ اس طرح نشانہ لینے میں کچھ آسانی ہو جاتی، مگر ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ہی ایسا کرنا ممکن تھا۔ شاہ صاحب نے جان لیا تھا کہ اب کوئی اور کوشش بے سود ہے، سو ہم پوری طرح تیار تھے۔ اتنے فاصلے پر تمنچوں اور بندوقوں کے صحیح نشانوں کا کسی کو بھی یقین نہیں تھا۔ انہیں آگے آنا چاہیے تھا اور ہمیں اس وقت تک کوئی گولی ضائع نہیں کرنی چاہیے تھی جب تک کہ وہ خود پہل نہ کریں۔ پہل کرنے کی صورت میں ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم فاصلے اور نشانے کی پرواہ کیے بغیر فائر کرنا شروع کر دیں اور جس کو قریب جو جگہ ملے وہ وہیں چھپ جائے۔ ان کی تعداد 10 گنی کے لگ بھگ ہوگی۔ یقیناً وہ قبائلی قزاق نہیں تھے جو پہاڑوں پر قافلوں کی طاق میں رہتے ہیں۔ وہ ہوتے تو اتنا انتظار نہ کرتے، نہ ایک تیر چلا کے دوسرا چلانے میں دیر کرتے۔ سبھی کو یہ تعین کرنے کی جستجو تھی کہ وہ کون لوگ ہیں اور کیوں اس طرح چاروں سمت سے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ دردنگ بستی کے نزدیک، جہاں سولم، مارٹی، جینو، پلٹو اور زورا نے ہم سے پہلے پہنچ کے پڑاؤ کیا تھا، وہاں سے ہمیں چلے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ انہی کے روکے ہوئے کلی ہمارے ساتھ تھے۔ جہاں تک بن پڑا، شام کو اندھیرا گہرا ہونے کے بعد بھی ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ رات کو چلنا مشکل تھا اور نہ ہم کسی جگہ ٹھہرتے۔ سب کا مقصد یہی تھا کہ جلد سے جلد دردنگ بستی سے دور ہو جائیں۔ راستے میں کسی قافلے سے ہماری مدبھیڑ نہیں ہوئی تھی اور نہ ہم نے اپنے تعاقب کی کوئی آہٹ محسوس کی تھی۔ کلی بھی پرانے نہیں تھے۔ دردنگ بستی سے نکل کے سولم نے آگے 2 منزلوں پر انہیں تبدیل کیا تھا اور اس کے کہنے کے مطابق کسی جگہ انہیں مشکوک نگاہوں سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ سولم، مارٹی، جینو، پلٹو کو سفر کے ضروری اسباب سمیٹ کر ہم نے 10 دن پہلے رخصت کیا تھا۔ ان کے جانے کے 3 دن بعد باقی ہم سب بستی سے اچانک غائب ہو گئے تھے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ہمارے پیچھے ادھر ادھر اپنے آدمی دوڑائے ہوں، لیکن ہم بستی سے کہیں اور گئے ہی نہیں تھے جو انہیں مل جاتے۔ ہم بستی میں چند میل اوپر ہی مندروں کے علاقے میں واقع قدیم مندر کے تہھانے میں مسلسل 4 دن تک چھپے رہے تھے۔ تہھانے سے دوبارہ برآمد ہوتے وقت ہر سو گہرا اندھیرا مسلط تھا۔
मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए आदमियों को हमारी सुन गुन मिल गई थी, मगर वो किसी को कुछ बताने के काबिल नहीं रहे थे। दूसरे रोज उन्हें उनके अकड़े हुए जिस्म ही मिले होंगे। गोया बस्ती के लोगों की नज़र में हमें वहां से चले हुए 7 दिन हो गए थे। ये अरसा हमारे दूर निकल जाने के लिए काफी था। अब इन्हें हमारी उम्मीद तर्क कर देनी चाहिए थी, लेकिन वो फिर हमारे सामने मौजूद थे। वो नहीं थे तो फिर और कौन लोग थे? अगर तशानुम ने अपने बाप चनवसा को बता दिया था कि सुल्तान ने 4 दिन बाद उससे बस्ती की सरहदों पर मुकद्दस पिगोडा के इलाके में मिलने को कहा है, तो उन्होंने मजीद 2 दिन क्यों तौक़ुफ़ किया? जहाँ तशानुम हमें मिली थी वहीं वो हमारे रास्ते की दीवार क्यों ना बन गए? और उन्होंने तशानुम को हमारे हाथों में क्यों जाने दिया? सोलम मार्टी वगैरह के दोबारा हमारे साथ शामिल हो जाने के बाद उन्हें फिर किसका इंतज़ार था? बस्ती के करीब ही उन्होंने हमारे इतराफ इस तरह अपने आदमी क्यों नहीं खड़े कर दिए? जामों की तरह सभी को इन्हें देखकर फौरन यही गुमान हुआ था कि तशानुम ने उन्हें हमारी खबर दी होगी, लेकिन जल्द ही सबको एहसास हो गया था कि ये महज बदगुमानी है, एक बेजवाज शुबा है। तशानुम 2 दिन से हमारे साथ सफ़र कर रही थी। सब उसकी बातें, उसका चेहरा जैसे भूल गए थे। उसके चेहरे पर फूलों की सी मासूमियत और उसकी बातों में बच्चों की सी सादगी थी। जब कोई उसके सामने सुल्तान का नाम लेकर छेड़ता तो वो बुरी तरह शर्मा जाती। 2 दिन से सभी उसे छेड़ते रहे थे। जब उसने पहली बार हमारे सामने अपनी टूटी फूटी हिंदुस्तानी में बात की तो सबको हैरत हुई, हालांकि सभी को मालूम था कि वो सुल्तान से इसी ज़ुबान में बात करती होगी। कोरा को भी ऐसी ही टूटी फूटी हिंदुस्तानी आती थी। कोरा के मानित सोच सोच के कोशिश करके बोलना, पलके पटपटाना, कोई लफ्ज़ समझ में ना आए उस पर घबराना, बेचारगी से मुस्कुराना और शर्माना। अब्बाजान को भी उसे देखकर कोरा की याद आ गई होगी। सुल्तान ने उसे इशारा किया होगा। जब भी वो ज़्यादातर अब्बाजान के साथ रहती थी, उनके पहलू ब पहलू। 2 दिन से वही हमारे लिए शिकार किए हुए गोश्त का खाना पका रही थी। तशानुम अपने घर से हमेशा के लिए विदा होके आई थी, जैसे कोरा एक रात हमारे घर आई थी। अब्बाजान ने नहीं समझा कि वो वापस जाने के लिए नहीं आई, वो तो उनकी बेटी बनने के लिए आई है। वो उसके सर पर हाथ रख देते तो वो उनकी अपनी बेटियों से ज़्यादा उसकी खिदमत करती। कमानों और नेज़ों से मुसल्लह इन लोगों को किसी और जरिए से खबर हुई थी। सुलम के साथ आने वाले कुलियों को हमारी मंजिल का पता नहीं था, क्योंकि विट्ठल की हिदायत के मुताबिक दूसरी मंजिल पर उन्हें बदलते हुए सुलम ने उनसे हिंदुस्तान की तरफ जाने के लिए तय किया था। लेकिन कुछ दूर आगे उसने उन्हें चांग कबीले की तरफ वापस चलने का हुक्म दे दिया। सफ़र की इस अचानक तब्दीली से यही मुराद थी कि कुली चलते वक्त अपनी बस्ती के लोगों को सुलम की मंजिल की गलत निशानदेही करके आएं। बस एक ही बात मुमकिन थी कि बड़े मंदिर के तहखाने से हमारे निकलने के दूसरे दिन जब उन्हें वहां मौजूद पहरेदार नजर नहीं आए होंगे तो उन्होंने उनकी तलाश की होगी और बड़े मंदिर के नशे में उनकी लाशें पड़ी हुई मिल गई होंगी। लाशें बोल नहीं सकती थी, लेकिन उनकी नागुफ्तगी ये हालत गुमाजी करती होगी कि हम गुज़िश्ता रात यहाँ मौजूद थे। हमारे सिवा उनकी मौत का कोई और सबब नहीं हो सकता। चुनांचे उन्होंने हमारा पीछा करने के बजाय सीधे हिंदुस्तान के रास्ते की सिमत कूच किया। वो पहाड़ों के दरमियान रास्ते हमसे बेहतर जानते थे और घूम के हमसे पहले हमारी मंजिल पर पहुंच सकते थे। विठल ने किसी को कोई हदायत नहीं दी थी, लेकिन हम सब ने खुद ही अपनी अपनी जगह मुतय्यन करनी थी। अगर वो वादी के तराफ पहाड़ों पर एक दायरे की सूरत में बढ़ते हुए हमारे गिर्द घेरा तंग कर रहे थे तो हमारे तमंचों और बंदूकों का रुख भी उन्हीं की जानिब था। पीरू का रुख किसी और सिमत था तो जोरा का किसी और सिमत। हर एक की निगाह ऊपर उठी हुई थी और सब ने गैर इरादी तौर पर सिमतें अपनी अपनी निगाहों के हिस्से में तकसीम कर ली थी। अब्बाजान तशानुम और कुली दरमियान में थे और उनमें से किसी के पास कोई हथियार नहीं था। विठल ने भी अपने कंधे पर लटकी हुई बंदूक अभी नहीं उतारी थी और ना अपना तमंचा जेब से बाहर निकाला था। वादी के नशेब की ज़मीन मस्ता नहीं थी। दरमियान में एक तेज़ नदी गुजरती थी जिसके किनारों की ज़मीन कहीं कहीं इतनी ऊपर उठी हुई थी कि एक घाटी सी बन जाती थी। हमने फासला तय करने की गरज से नदी के किनारे किनारे चलने का फैसला किया था। ये मंजर भी बहुत दिलकश था। इसी शोर के सबब हमें अपने पीछे उनकी नकलो हरकत का पता नहीं चला। हमारे वादी में उतरने से पहले वो ऊपर किसी एक सिमत छुपे हुए थे। जैसे ही हमने वादी में उतरना शुरू किया वो इतराफ के पहाड़ों पर फैलते गए और उन्होंने उसी वक्त पहला तीर फेंका और सदाएं बुलंद करके हमें अपनी जानब मुतवज्जो किया। जब हम वादी के ऐन बीचों बीच पहुंच गए, खुसूसन उस मुकाम पर जहां नशेब गहरा था और हमारे फरार का इम्कान और मकामों की निस्बत कम हो जाता था, वो एक घाटी की शक्ल का रास्ता था, मगर नदी के दोनों तरफ उठी हुई ज़मीन ढलवां थी। इसी ढलवां की वजह से हम ऊपर चारों तरफ देखने पर कादिर थे और वो हमें दिख सकते थे। वादी में किसी जगह नदी के दोनों किनारों पर उठी हुई ज़मीन अमूदी होती तो यहाँ के बजाय वो उसी जगह का इंतखाब करते, मगर ऐसा कोई मुकाम वादी में शायद कहीं नहीं था। नशेब का ये घाटीनुमा हिस्सा ज़्यादा बड़ा नहीं था। उन्हें ज़रा सी देर हो जाती तो हम आगे निकल चुके होते। सबको चंद लम्हों चंद जस्तों के इसी एक मौके की तलाश थी।
सब बुतों के मानित गुंग खड़े विट्ठल की तरफ से किसी इशारे के मुंतजर थे। विट्ठल तभी कोई इशारा करता जब उसे किसी लम्हे कोई रियायत या गुंजाइश नजर आती। हमारे किसी भी गलत फैसले की तलाफी मुमकिन नहीं थी। विट्ठल सर उठाए घूम घूम के उन्हें देखता रहा। यकायक मास्टर मार्टी की घुटी हुई चीख पर सब उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। मार्टी अब्बाजान को रोक रहा था जो हमसे कुछ कहे बगैर अचानक दरमियान से निकल के करीब के एक टीले की तरफ बढ़ गए थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था। अब्बाजान का ये इकदाम इतना गैर मुतवक्को और नाकाबिले फहम था कि सब एक लहजे के लिए जैसे अपने हवास को बैठे। जामू सुल्तान और मैंने इन्हें रोकने के लिए बेक वक्त भागने का इरादा किया, मगर विट्ठल की आवाज़ ने हमारे कदम चामिद कर दिए। अब्बाजान की रफ्तार में तेज़ी नहीं थी। हमसे कुछ दूर एक टीले पर पहुंचकर वो ठहर गए। मेरा दम आंखों में अटका हुआ था। ऊपर जाके उन्होंने अपने दोनों हाथ बुलंद कर लिए और पहाड़ियों से उतरते हुए लोगों से इशारों इशारों में कुछ कहना चाहा, और हमें ये देखकर हैरत हुई कि उनके इशारों के जवाब में वो लोग रुक गए हैं। जब उन्होंने अपने सर झुका के अब्बाजान को ताज़ीम दी तो हम सब की समझ में आया कि अब्बाजान ने यूँ आगे बढ़ जाने की जुर्रत किस एतबार में की है। वो भक्षुओं के लिबास में थे। अपने मखसूस हुलिये के सबब दूर ही से वो हमसे अलग नजर आते थे। खड़े खड़े मैं हाँपने लगा था। जामू ने मेरा बाजू पकड़ लिया। लाडले, वो आहिस्तगी से बोला, नज़र को कसी ही रखना। जामू भाई, मेरी आवाज़ हलक में घुट कर रह गई। लाडले जानी, उसने मेरे बाजू में अपनी उंगलियां गुड़ो दी। कभी तूने ये नहीं पूछा कि तेरे जामू भाई ने कैसी काटी है? मैंने पलट के उसे देखा। जामू अपनी आंखें छुपाने लगा। उसके होंठों पर लरसती हुई मुस्कुराहट रक्सा थी। मेरा जी चाहा कि उसके गले से लिपट जाऊं। जामू ने कोला मार के मुझे चौंका दिया और सामने देखते रहने की तलकीन की। अब्बाजान के हाथ अभी तक उठे हुए थे। तमंचे के खटके पर मेरी उंगली जमी हुई थी और मेरी निगाहों ने उनके गिर्द एक हाला सा बना रखा था। इधर वो लोग ठहरे और उधर सुल्तान ने लपकते हुए लहजे में विट्ठल को मुखातिब किया। उस्ताद, ये तशानुम बोलती है, इधर आग लगाने का मतलब सफ़ेद झंडी है। हथियार बढ़ा लो, विट्ठल ने बोझल आवाज़ में कहा। सुल्ताने, तू आग लगा दे। ये कहकर वो नपे तुले कदमों से अब्बाजान के पास ऊपर टीले पर चढ़ गया। बाकी सब लोग नीचे ही रहे। सुल्तान ने कुलियों और तशानुम की मदद से एक मशल में आग लगा दी। धूप में उसके शोले मुरझा रहे थे, ताहम ऊपर वालों ने उसे देख लिया होगा। सिर्फ मशाल जलाने पर इक्तफा नहीं किया गया। आड़े वक़्त के लिए याकों पर हुशक लकड़ियों का जो ढेर बंधा रहता था उसे उतार के उसमें भी आग भड़का दी गई। इस तरह ऊपर से घिर के आने वालों को हमारी तरफ से ये पैगाम मुंतकिल कर दिया गया कि मुज़ाहमत का कोई इरादा नहीं रखते। सब ने विट्ठल की हिदायत पर हथियार नीचे कर लिए थे। जाते जाते वो इशारा करता गया था कि सामान नीचे छोड़कर हम सब ऊपर आने की कोशिश करें। जिस मौके के हम देर से मुंतज़र थे उसकी उम्मीद बंद चली थी। इससे पहले कि वो अब्बाजान की अपील पर नज़रसानी करते या राय बदल देते, हमने एक दूसरे को निगाहों से टेहोके मारे। आग जलाने के बाद हमने चंद सानियों की ताहीर की होगी कि एक साथ सब इधर उधर मुंतशिर होते हुए टीले पर चढ़ गए। हमने रफ्तार में किसी उजलत का इजहार नहीं किया था। यहाँ हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्हें देख सकते और ज़्यादा महफूज अंदाज में अपना दिफा कर सकते थे। यहाँ जगह खासी कशादा थी। पथरीली चट्टानों में आड़ लेने के लिए कई गोशे मौजूद थे। हमने दोबारा अपने हथियार ऊपर नहीं किए। अभी इनको और नीचे आ जाना था बड़े साहब, विट्ठल शिकायती लहजे में अब्बाजान से बोला। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, अब्बाजान ने मायूसी से कहा। पर उनका भी और नीचे आना ठीक था। मेरा ख्याल है हमें उनसे बात करके देखनी चाहिए। वो जो बोलेंगे आप भी जानते हो बड़े साहब, लेकिन हमारे पास उनकी बात सुनने के सिवा कोई चारा नहीं है। हाँ बड़े साहब, विट्ठल ने गहरी सांस लेकर कहा। शायद अपने आप को भी बाद में यही करना पड़ता, पर ज़रा पहले उनको नज़दीक से देख लेने में कोई हर्ज नहीं था। उनके पास कसीर तादाद में हथियार है और हमारी निस्बत वो ज़्यादा बेहतर जगह पर है। ऐसी सूरत में हमें कोई ख़तरा मोल नहीं लेना चाहिए, सूरत हाल समझ लेनी चाहिए। अब्बाजान ने तज़ब्ज़ब से कहा। आप इधर आराम से बैठे रहो, अभी हम लोग उधर जाकर उनसे बात करते हैं। विट्ठल ने सूलम, पीरू और मुझसे आगे बढ़ने के लिए कहा। नहीं, अब्बाजान तंदई से बोले, अगर मेरी राय आप लोगों की नज़र में कोई हैसियत रखती है तो मैं आपको उनके पास जाने का मशवरा नहीं दूंगा। मैं खुद जाकर बात करता हूँ। आपसे ज़्यादा ये सब कुछ देखने का सदमा मुझे होगा, लेकिन इसका इम्कान हर वक्त मौजूद था। हमारी ज़रा सी बेहतियाती हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। दो में से एक बात का फ़ैसला हमें अभी कर लेना चाहिए कि हम ज़्यादा कीमती हैं या हमारा मालो असबाब। आप क्या बोल रहे हैं बड़े साहब? विट्ठल ने बेचैनी से कहा। मैं दुरुस्त ही कह रहा हूँ। मेरी राय में किसी किस्म की उलझन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सामने हमारे लिए अंदेशे ज़्यादा, तहफ़्फ़ुज़ात कम हैं। सब कुछ उनके हवाले करने के लिए ज़हन आमादा कर लीजिए। इस आमादगी के सिवा कोई और तदबीर हो तो मुझे भी बताइए। आप जो सोच रहे हैं सिर्फ इतना नहीं है। फिर क्या है? वो नहीं जानते कि अपने पास कैसा सामान है। उनको अभी कुछ पता नहीं है, वो तो हमको लेने आए हैं।
لیکن ہمارے پاس اور کیا ہے؟ یہ سب ان کے اطمینان کے لیے کافی ہوگا، ابا جان نے بھاری لہجے میں کہا۔ بہت تھوڑا ہے بڑے صاحب، اتنے سے ان کا بھلا نہیں ہوگا۔ ہم نے ادھر جا کر ان سے بولا تھا کہ ہم ان کے کھوئے ہوئے کاغذ واپس لانے کا جتن کریں گے۔ ان کو یہ بولے بغیر ہم روز ادھر اوپر نیچے آ جا نہیں سکتے تھے۔ مجھ کو یاد پڑتا ہے، میں نے پہلی بار آپ کو سب بول دیا تھا، ان پتھروں کی نہیں، ان کو کاغذ کی ضرورت ہے۔ لیکن کاغذات ہمارے پاس نہیں ہیں۔ آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ آپ نے بقول آپ کے کوئی حتمی وعدہ نہیں کیا تھا۔ بہتر ہے انہیں ہمارے سامان کی تلاشی لینے دیجیے۔ وہ ہم کو واپس لینے نہیں آئے ہیں، ہم نے ان سے پورا وعدہ نہیں کیا تھا، پر 9 سال تک کسی نے ادھر آ کے ان سے ایسا بولا تھا۔ 9 سال سے وہ سارے ہندوستان میں سر مارتے رہے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرو بڑے صاحب۔ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن کاغذ یہاں نہیں ہیں۔ یہ بات آپ مجھ سے بول رہے ہو، ان کو کیسے بولا جائے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارا وعدہ ابھی تک قائم ہے، ہم کاغذات انہیں واپس کر دیں گے۔ اگر انہیں حاصل کرنا مقصود ہے تو ہماری بات کا یقین کرنا ہوگا۔ آپ ان کو اپنے ساتھ لے چلو گے؟ جی، ابا جان ہچکچا کے بولے۔ میں بولتا ہوں وعدہ پورا کرنے کے لیے آپ ان کو اپنے ساتھ لے چلو گے؟ وہ ایسا بولیں تو آپ کیا جواب دو گے؟ نہیں، میں ایسا نہیں چاہوں گا۔ بڑے صاحب، وٹھل نے نرم لہجے میں کہا، آپ نے ان کو روک دیا ہے۔ ابھی آپ ادھر ٹھہرو، ہم جا کر ان کو دیکھتے ہیں۔ آپ سے وہ کچھ بولے تو ہم سے اپنے آپ کو الگ بولنا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے سود مند ہے تو بہتر ہے، میں ان سے یہی اظہار کروں گا۔ لیکن آپ خود اوپر جا کر ان سے کیا بات کریں گے؟ ابھی ادھر جا کے دیکھتے ہیں بڑے صاحب۔ میں سمجھتا ہوں میری بات شاید وہ مان جائے، پر آپ ایسی بات ہی کیوں بولو جن کے نام ماننے سے آپ کا برم بھی جاتا رہے۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم سخت خطرے میں ہیں۔ اپن لوگ سب خطرے کی گھڑی میں جنم لیے تھے۔ پیرو آگے تیزی سے بولا، یہ اپن کا راجہ کے بارے آپ ٹھیک جانتے ہوگے بابا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ پر اب ان کو ایک دم یقین ہے راجہ بھی ایسی گھڑی میں ادھر آیا ہوگا۔ آپ بالکل ٹھکانے سے بیٹھو۔ اب انہیں آپ سے بولا تھا کہ ادھر سے سارا حساب چکتا کر کے آیا ہے۔ مگر ابا جان نے آنکھیں بند کر لیں۔ بڑے صاحب، آپ ادھر ہمارے ساتھ ہی رہو، جاموں نے لجاجت سے کہا۔ درست ہے، ابا جان اکھڑی ہوئی سانسوں سے بولے۔ دیر ہو رہی تھی۔ وہ دور کھڑے ہم لوگوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، لیکن ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ ہماری جانب سے وہ جلد از جلد کسی اقدام کے منتظر ہوں گے۔ وٹھل نے ابا جان کی طرح چاروں طرف گھومتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ سولم، پیرو اور میں نے اس کی تقلید کی۔ کچھ توقف کے بعد ایک طرف سے جواب میں ہاتھ بلند کیے گئے۔ وٹھل نے پھر دیر نہیں کی، باقی لوگوں کو وہیں ٹھہرے رہنے کی تاکید کر کے وہ اوپر پگڈنڈی پر چلنے لگا۔ جس جانب سے جواب آیا تھا وہاں سے چند آدمی بھی ہماری طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں وٹھل نے ہم سے کوئی بات نہیں کی۔ ہم تیز قدموں سے درمیان کا فاصلہ طے کرتے رہے۔ کبھی سامنے درختوں اور چٹانوں کی وجہ سے، کہیں وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تھے۔ ہم نے ہتھیار ہاتھوں میں نہیں اٹھائے تھے۔ آدھ گھنٹے کے وقفے میں ہم ان تک پہنچ گئے تھے۔ ان میں سے آگے آنے والے آدمی اپنے پیچھے رہ جانے والوں سے اتنی دور نہیں آئے تھے جتنے ہم اپنے لوگوں سے دور ہو گئے تھے۔ جو لوگ سامنے آئے تھے وہ چانگ قبیلے ہی کے آدمی تھے، گنتی میں 6، عمروں میں مختلف، تیور میں یکساں۔ انہوں نے کسا ہوا لباس پہن رکھا تھا اور ان کے چہروں پر سفر کی تھکن کے آثار نہیں تھے، بلکہ تازگی کھلی ہوئی تھی۔ پوری طرح چاق و چوبند اور مستعد۔ ایک تبتی سپاہی کے پاس میدان جنگ میں جتنے ہتھیار ہو سکتے ہیں ان کے جسم ان سب سے مزین تھے۔ ایک ادھیڑ عمر کا نسبتاً بلند اور تندرست و توانا شخص ان میں سب سے نمایاں تھا اور ہمارا صورت آشنا تھا۔ ان کی کمر سے ایک تلوار بھی لٹک رہی تھی۔ ہم نے اسے قبیلے کے سردار کے خاص کمرے میں کئی بار دیکھا تھا۔ دوسرے آدمیوں کے ملنے اور دیکھنے کا اتفاق ہمیں شاید نہیں ہوا تھا۔ شکل صورت میں تمام تبتی ایک جیسے لگتے ہیں۔ ممکن ہے انہیں بھی ہم نے سردار کے مکان یا بستی میں کہیں دیکھا ہو۔ سب کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں چمک رہی تھیں اور ہم ہی پر مرکوز تھیں۔ ان کے چہرے انگارہ ہو رہے تھے۔ کچھ دیر ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر وٹھل نے کسی تمہید کے بغیر مدھم لہجے میں پوچھا، سردار نے بھیجا؟ سولم نے فوراً اسی کے لہجے میں ترجمانی کر دی۔ ہاں، ادھیڑ عمر شخص نے سپاٹ آواز میں جواب دیا۔ سردار کدھر ہے؟ بستی میں ہے۔ ہم کو ساتھ لے جانے کو آئے ہو؟ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ اتنے بہت سے آدمی بلانے بھیجے ہیں؟ پیچھے اور بھی ہیں۔ اچھا، وٹھل نے سکون سے کہا، پر کیوں؟ یہ ہم نہیں جانتے، وہ نخوت سے بولا۔ سردار سے بولو کہ ہم ادھر واپس آئیں گے، ابھی ہمارا بہت سا سامان ادھر پڑا ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے سردار کو جو بات بولی تھی وہ ہم کو یاد ہے، اس کو پورا کرنے کی ہم کوشش کریں گے، وٹھل نے متانت سے کہا۔ سردار نے ہمیں ایک ہی حکم دیا ہے کہ تمہیں واپس لایا جائے۔ وٹھل سر ہلانے لگا۔
تم کو پتا ہے ہم نے سردار سے کیا بولا تھا؟ تھوڑا بہت، اس نے سر جھٹک کے کہا۔ ابھی ہم کو کچھ نہیں ملا ہے، وہ سردار کو ہی جا کے بتانا۔ سردار سے تو ہم نے ساری بات صاف کر لی تھی، ہم نے بول دیا تھا کہ 4 مہینے تک کدھر بھی آئیں، کدھر بھی جائیں، وہ بیچ میں دراڑ نہیں ڈالے گا۔ 4 مہینے کے بعد اگر ہم کو کچھ ہاتھ نہیں لگا تو اپنا کالا منہ لے کر اس کے پاس نہیں لوٹیں گے۔ تم لوگوں نے 9 برس چرخی چلائی ہے، ابھی 3-1 مہینے کے لیے کیوں الٹا سیدھا کر رہے ہو؟ ہم سے کوئی صفائی مت کرو، جو کچھ کہہ رہے ہو سردار سے جا کے اس کی وضاحت کر دو۔ ادھر جانے سے نہ سردار کا بھلا ہوگا نہ اپنا۔ تمہارے پاس اچھا بدن ہے، بھیجا بھی اچھا ہوگا، ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو جا کے سردار کو کیا ڈھینگا دیں گے؟ ہمارا راستہ کیوں کھوٹا کرتے ہو؟ ہم نے سردار کا حکم تمہیں بتا دیا ہے، اور ہم تم سے یہ نہیں بولیں گے کہ یہ سردار کا علاقہ نہیں ہے۔ تم یہ نہ کہہ کر اچھا ہی کرو گے اور ہماری بات مان کے اور اچھا۔ سردار سے جا کے خود بات کر لو، ابھی بستی زیادہ دور نہیں ہے، 4 آدمی بھیج کے سردار ہی کو ادھر بلا لو، ہم اس کا انتظار کر لیں گے۔ یہ کہنے سے نہ جانے وٹھل کا کیا مقصد تھا، اس نے منہ بنایا۔ ہمارے لیے سردار کا ایک ہی فرمان ہے، کوئی دوسرا نہیں، وٹھل نے سرد لہجے میں کہا۔ دوسرا بھی ہے، اس کو بھی بولو۔ اس کے بتانے کا وقت ابھی نہیں آیا، اس نے ناگواری سے کہا۔ تم ادھر کب سے ہو؟ غالباً وٹھل کو یہ جاننے کی جستجو تھی کہ وہ بڑے مندر کے علاقے میں اپنے 4 آدمیوں کی موت کی اطلاع سن کے آئے ہیں یا پہلے سے موجود ہیں۔ ان کے تیور کو ترازو کرنے کے لیے یہ جاننا ضروری تھا۔ تمہیں اسے کوئی غرض نہیں؟ غرض کیوں نہیں ہے سرماؤ؟ معلوم نہیں سولم نے سیاں کا کیا ترجمہ کیا ہوگا۔ اس شخص کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ تمہاری طرف سے کیا جواب ہے؟ اس کی آواز بگڑنے لگی۔ کیا جواب دیں پیرو دادا؟ وٹھل نے پیرو کی طرف دیکھ کر کہا۔ ابھی کیا بولیں استاد؟ پیرو کڑواہٹ سے بولا۔ سالہ اڑیل ہے، منہ کو لگام مانگتا ہے، اب ان اتنی بات نہیں سنتا۔ وٹھل چند لمحے چپ کھڑا رہا۔ ہمارے چاروں طرف پھیلے ہوئے آدمی کے ہاتھوں میں کمانیں تنی تھی، ہماری ایک ایک جنبش ان کی نگاہوں کی زد میں تھی۔ وادی میں ندی کی آواز کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ اپنے لیے واپس جانے میں تمہارا ہی گھاٹا ہے، وٹھل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہم اپنا گھاٹا برداشت کرنے کو تیار ہیں، ہم تو ایک زمانے سے گھاٹے میں ہیں۔ سردار کے پیامبر کی آواز تبی ہوئی سی تھی۔ بولو پیرو دادا۔ پیرو نے وٹھل کو جواب دینے کی بجائے سولم سے کہا۔ اس سے بولو سولم، سالہ سردار کو اپن کچھ جاستی پسند آ گیا ہے کیا؟ ادھر اپن کے لیے اپنی ماں بہن کو سامنے کرے گا یا خود اپنے آپ کو؟ اسے بولو کہ ابھی اپنا کچھ آدمی اپن کے ساتھ باندھ دے، پھر اپن دونوں ساتھ ہندوستان کا سیر ماریں گے اور گھورے گھورے ردی کاغذ کھوجیں گے۔ میں نے پیرو کا ہاتھ دبا کے اسے روکا۔ پیرو کے ہونٹ پھڑکنے لگے۔ سولم نے اپنی طرف سے قطع و برید کر کے پیرو کی پیشکش دہرا دی۔ اس کا فیصلہ بھی سردار کرے گا۔ یہ چڑی مار تو اپن کو ایک دم حکم کا غلام لگتا ہے، پالتو ہے دادا۔ اپن اصیل بولنے کو تھا، پیرو چمک کے بولا۔ تمہارے سردار کو کاغذات چاہیے یا ہم؟ وٹھل پتھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ جواب دیتے ہوئے ہچکچانے لگا۔ کاغذات؟ تو ابھی اپن ادھر جا کے سردار سے منع بول دے گا تو کیا ہوئے گا؟ پیرو نے وٹھل کے کچھ کہنے سے پہلے درمیان میں دخل دیا۔ تم بھی قبیلے کا آدمی ہے، ادھر تمہارے ساتھ اور سب لوگ قبیلے کا ہے، سب سر ملا کے آگے پیچھے کی مسکوٹ کر لو اور سمجھو کہ ابھی اپن کیا بوم مارتا ہے۔ کاغذ ادھر نہیں ہے، اپنا سامان تلاشی لے لو، اپن اسی کی جگاڑ میں ادھر جا رہا ہے بابا، اپن کو بھی مال بنانے کی جلدی ہے۔ پیرو بیزاری سے بولا۔ اپن سے گھٹالا مت کرو، 9 سال کیا سالہ 9000 سال لگ جائیں گے، سب ایک ایک کر کے سو جائیں گے، رونے والا بھی نہیں ہوئے گا۔ سولم اس کو بولو کہ ادھر بھی تمہارا لوگ کم نہیں ہے، جو اپن ادھر بول رہا ہے ادھر بھی جا کے اتنا بولے گا۔ سولم اس کو بولو کہ ادھر بھی تمہارا لوگ کم نہیں ہے، جو اپن ادھر بول رہا ہے ادھر بھی جا کر اتنا بولے گا۔ پیرو کی زبان میں لکنت آ گئی تھی۔ سولم اس کو بولو کھوپڑی سیدھی رکھو، اپنے آدمیوں سے سوچ بچار کر لو، اپن ادھر ہی ہے، بولو کہ اپن کاغذ نہیں ہے۔ مجھے حیرت تھی کہ وٹھل اور پیرو ایسی اور اتنی باتیں کیوں کر رہے ہیں، بالکل فضول۔ انہیں ابتدا ہی میں اندازہ لگا لینا چاہیے تھا کہ وہ کوئی اور بات سننا نہیں چاہتے۔ گو سولم نے احتیاط برتی تھی، ترجمانی کرتے ہوئے پیرو کا لہجہ منتقل نہیں کیا تھا، اور وہ رواں اور ستھرے انداز میں انہیں اس کی کہی ہوئی باتیں منتقل کرتا رہا تھا، لیکن وہ سب اگر ہندوستانی نہیں جانتے تھے تو پیرو کا لہجہ ان سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف شعلہ بار آنکھوں سے دیکھا۔ ان میں سے ایک مومر شخص سر اٹھا کے بولا، ہم سمجھے تم انکار کر رہے ہو، اپن سمجھے تم انکار کر رہے ہو۔ پیرو بھڑک کے بولا، دونوں کا انکار برا ہے دادا، یکا یک وٹھل نے دھیرے سے کہا۔ پھر کیا وٹھل بھائی؟ پیرو چونک پڑا۔ سردار کی عزت تم سے بڑی ہے، مطلب تم واپس جانے کو بولتے ہو کیا؟ وہ تعجب سے بولا۔ ہاں دادا، وٹھل نے کسمسا کے کہا۔
پیرو کا جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ وٹھل کو مشتبہ نظروں سے گھورنے لگا، جیسے اس نے جو سنا ہے وہ وٹھل نے نہیں کہا ہے، مگر وہ وٹھل ہی نے کہا تھا۔ پیرو کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب وٹھل نے ظلم سے کہا، بولو کہ چلو، پر اب کاغذ کا دھیان چھوڑ دو، اب تمہارا باپ ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ بولو کہ سردار نے کانٹا بیچ میں ڈال کے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے، ہم بھی اب اس کے پابند نہیں ہیں، کاغذ کو بھول جاؤ۔ ادھر سردار نے اس ٹائم تم میں سے بہت سے ہوں گے جب اس نے ہم کو تولنے کے لیے اپنے آدمیوں کو اٹھک بیٹھک کرائی تھی، اور ہم نے اس کو بولا تھا کہ اپنے کو اکیلے جانا ٹھیک نہیں لگتا، گنتی تمہاری زیادہ رہے گی۔ ہم تو ادھر اپنے ٹھکانے سے سر کو ادھار جان کے چلے تھے۔ سردار کا پیامبر فوراً کوئی جواب نہیں دے سکا اور نہ اس کا کوئی ساتھی۔ انہیں بھی پیرو کی طرح جیسے وٹھل کی بات پر اعتبار نہیں تھا۔ کئی لمحے گزر گئے، وہ چپ کھڑے اضطراری نگاہوں سے ہمیں تکتے رہے۔ پھر سردار کے پیامبر نے سٹ پٹاتے ہوئے کہا، تم نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، جو بھی کیا ہے تم سے اس پر ٹھپا نہیں لگوانا ہے، اپنے ہتھیار اتار دو۔ تھوڑی دیر میں بولنا اپنے کپڑے اتار دو، سرے دست ہتھیار ہی اتار دو۔ ہاں ہاں، وٹھل کے نتنے پھولنے لگے، ہتھیار بھی اتار دیں گے، ہتھیار بھی اتار دیں گے بلما۔ اپنے لیے پھر کیا چوڑیاں لائے ہو؟ بولو گے تو ان کو بھی پہن لیں گے، پر تمہارے پہننے کے بعد ہم کہتے ہیں اپنے سارے ہتھیار ہمارے حوالے کر دو۔ تم بھی ایسا کرو گے تو اپنے کو کیا انہیں چاٹنا ہے؟ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ادھر تمہارے ساتھ یہ سب حرام کے جنے ہیں کیا؟ ایک بار پھر گنتی کر لو، بھوسا بھر کے نہیں لائے ہوگے۔ دادا سنا، ہتھیار اتارنے کو بولتے ہیں، اپنے کو سالے الو کا پٹھا سمجھتے ہیں۔ پیرو پھنکارتے ہوئے لہجے میں بولا، تمہارے ہتھیار ہمارے پاس محفوظ رہیں گے، سردار کے پاس جا کے یہ تمہیں واپس مل جائیں گے۔ ان میں سے ایک نوجوان تیزی سے بولا، اور تمہارے اپنے پاس؟ اس کا مطلب ہے کہ تم انکار کر رہے ہو، تم چلنا نہیں چاہتے؟ ہم نے جو بول دیا ہے اتنا ہی ٹھیک ہے۔ چھوڑو وٹھل بھائی، یہ سالا کتے کی دم ہے، پیرو نے تل ملا کے کہا۔ سولم، اب اس کو بولو کہ فیصلہ کرے، اپنے کو لے جانا مانگتا ہے تو ہتھیار کے سنگ۔ اپن سالہ قبیلے سے سردار کی ماں بھگا کر نہیں لایا، ادھر ایک چھوکری ادھر کی اپنی مرضی سے آئی ہے، مرضی بدلے تو لوٹ جائے۔ اپن نہ ادھر کا آدمی ہے نہ سردار کا بچہ کھاتا ہے، سالہ ایک کے برابر ڈزن ڈزن بھر ہے، پھر بولتا ہے ہتھیار نکال دو، پھر بولے گا آنکھ الگ کر دو، کان الگ کر دو۔ پیرو منہ چڑھا کر بولا، مسخری مارتا ہے، قسم سے ابھی استاد بادشاہ کا خیال ہے، اپن کا خون بہت گندا ہے۔ وہ تشانم کے ذکر پر ایک لمحے کے لیے چونکے تھے، شاید ان کے لیے اطلاع نہیں تھی، مگر انہوں نے پلٹ کر نہیں پوچھا کہ قبیلے کی کون سی لڑکی ہمارے ساتھ آئی تھی۔ تاہم ان کے چونکنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ بڑے مندر کے تہانے سے ہمارے نکلنے اور تشانم کے ساتھ ہونے سے پہلے انہوں نے یہاں پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ انہیں یقین ہوگا کہ اگر ہمیں ہندوستان کی طرف جانا ہے تو ہم اس جگہ سے ضرور گزریں گے۔ پیرو نے کہا تھا کہ وہ چاہیں تو ہمارے سامان کی تلاشی لے لیں، انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ وہ طے کر کے آئے تھے کہ ہمیں بستی واپس لے کر جائیں گے، تو ہمارا سامان چھیڑنا لا حاصل تھا۔ یہ کام وہ بستی میں جا کر بھی کر سکتے تھے۔ پیرو کہہ رہا تھا کہ ہم کوئی مجرم نہیں ہیں جو ہتھیار اتار کے چلیں۔ انہوں نے بحث نہیں کی، حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ پھر بستی سے کوئی اطلاع دیے، کسی سے کچھ کہے سنے بغیر ہمیں یوں غائب ہو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اطلاع دینے میں کیا عذر تھا؟ یہ کوئی منظم پروگرام ہی ہوگا۔ دوسرا قافلہ بھی ہمارے ساتھ تھا جسے ہم نے اپنے جانے سے 3 دن پہلے بستی سے روانہ کیا تھا۔ پیرو اور وٹھل نے سردار کے سامنے خود کو 2 قافلوں کے طور پر پیش کیا تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے آئے تھے۔ اب وہ دونوں ساتھ تھے۔ ہزار قسم کے وسوسے ان کے ذہن میں گردش کرتے ہوں گے۔ کاغذ کی متبرک حیثیت کے علاوہ ان کے بارے میں اور بھی بے شمار روایتیں مشہور تھیں، ہر چند کوئی بات واضح نہیں تھی۔ اس سلسلے میں ان کا علم سنی سنائی باتوں سے زیادہ نہیں تھا۔ کسی چھپے ہوئے خزانے کی روایت بھی ان میں سے ایک ہوگی۔ اشارہ کنایوں میں انہوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا تھا، مگر وہ یقیناً بڑے مندر کے تہانے میں چھپے ہوئے عظیم الشان خزانے کے متعلق کچھ نہیں جانتے تھے۔ کبھی انہوں نے ان کاغذات کی تحقیق کی باقاعدہ کوشش ہی نہیں کی تھی۔ ایک تو وہ انہیں چھوتے ہوئے ڈرتے تھے، یا پھر وہ ان کے رموز جاننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ ممکن ہے کبھی کسی نے ان کی تحقیق کی جرت کی ہو اور قبیلے میں فساد کے خوف سے خاموش رہا ہو۔ اگر کبھی ایسی کوئی کوشش کی گئی تھی تو اس کا علم چند لوگوں تک محدود رہا ہوگا۔ جس زمانے میں قبیلے کا سردار کورا کا باپ مارا گیا تھا، اس زمانے میں اس کے تعلق اجین نے ہو سکتا ہے کوئی رمز دریافت کر لی ہو جس کا علم کورا کے چچا کو بھی ہو گیا، اور اس نے محض اسی سبب سے اپنے بڑے بھائی کو راستے سے ہٹا دیا، مگر اجین کاغذات اور کورا کو لے کر اس کی دست برد سے دور ہو گیا۔ بہرحال کاغذات سے متعلق ان گنت روایتوں، قبیلے میں ہماری اچانک آمد اور ہمارے متضاد طرز عمل کے پیش نظر وہ ہمارے بارے میں ان گنت کیا سرائیاں کرنے میں حق بجانب تھے، مگر انہوں نے ادھر ادھر الجھنے کی بجائے بس اپنا مقصد سامنے رکھا تھا
کہ وہ کسی طور ہمیں سردار کے سامنے زندہ پیش کر دیں۔ پیرو اور وٹھل کی زبانی ہتھیار اتارنے سے حتمی انکار سن کے وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ ادھیڑ عمر شخص جو ان میں سب سے بڑا عہدے دار تھا ہمارے ہتھیار ہمارے ساتھ رکھنے پر آمادہ نہیں تھا، مگر اس کے ساتھی اس کے ہمنوا نظر نہیں آئے تھے۔ اس دوران پیرو بڑبڑاتا رہا۔ وٹھل نے اس کی کمر تھپک کے اسے کسی طرح چپ کیا اور ہم سب ان کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ اب کوئی اور امید باقی نہیں رہ گئی تھی۔ ہتھیار چھن جانے سے ہماری تعداد نہ ہونے کے برابر رہ جاتی۔ وٹھل، پیرو، سولم اور میں چاروں ان کی ناآمادگی کی صورت میں اپنے تمنچے اور چاقو نکالنے کے لیے مستعد تھے، اور ہمیں اندازہ تھا کہ ہماری کسی بھی حرکت پر ایک لہجے میں چاروں طرف سے تیر برسنا شروع ہو جائیں گے۔ تیر چلنے کی نوبت آئی تو ہم میں سے کوئی بھی زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے طے کر رکھا تھا کہ ایک ہاتھ میں تمنچا اور دوسرے میں چاقو لے کر جھٹ ان کے گول میں گھس جاؤں گا۔ وہ اپنے آدمیوں کو اشارہ کرنے سے پہلے ہمارے جواب کا انتظار ضرور کریں گے۔ اسی مہلت میں ہم ان پر چھپٹ سکتے تھے۔ وٹھل، پیرو، سولم نے بھی یہی سوچ رکھا ہوگا۔ اس موقع پر تمنچے سے کارگر کوئی اور ہتھیار نہیں ہوگا۔ نیچے ابا جان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہمارے سارے آدمیوں کی نظر ہم پر ہوگی۔ وہ اب ایک ٹیلے پر تھے اور ان کی بندوقیں اوپر کھڑے ہوئے لوگوں کا نشانہ لے سکتی تھیں۔ وہ آخر دم تک نشانہ لگاتے رہیں گے اور کسی کو بھی کسی حیران کن نتیجے کی توقع نہیں ہوگی۔ ہم کتنی گولیاں چلائیں گے؟ ہمارے پاس کارتوس یقیناً ان کی تعداد سے بہت زیادہ تھے، مگر انہیں استعمال کرنے کا موقع ملتا تب نہ۔ یوں بھی ان کے ساتھ جانا تھا، لیکن ہتھیاروں کے بغیر زندہ جانا بھی مردوں کے مانند جانا تھا۔ ہتھیار ان کے حوالے کرنے تھے تو پھر بھرے ہوئے کیوں، اور ہنجروں چاقوں کی دھار کند کر کے ہی کیوں نہیں؟ ایک پل دو پل کی دیر تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کے نیچے کھڑے ہوئے ابا جان کی طرف دیکھا۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ میرے لیے وہ دعا کر رہے ہوں گے۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ پھر ان کا چہرہ دیکھنے کا وقت ملے گا یا نہیں۔ آنے والی گھڑی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اگر مجھے ابا جان سے دو باتیں کرنے کا موقع مل جاتا تو میں ان سے زری، نیسا، شیپارا کے لیے کچھ کہتا اور اپنی بنڈی میں رکھی ہوئی چیک بک ان کے حوالے کر دیتا۔ مجھے امید تھی کہ وہ ابا جان پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، لیکن ان کی موجودگی میں ابا جان میری لاش کو بھی اپنی سینے سے نہیں لگا سکیں گے۔ ان چند لمحوں میں نہ جانے کیسے کیسے خیال آئے کہ میرا سارا وجود لرز گیا۔ کچھ دیر پہلے پیرو نے ابا جان سے کہا تھا کہ میں خطرے کی کسی گھڑی میں پیدا ہوا ہوں گا۔ خطرے کی نہیں تو وہ نحوست کی گھڑی ضرور تھی۔ میرا وجود ہی منحوس تھا، سب ایک آدمی کے سبب سے تھا۔ وہ نہ ہوتا تو اتنے لوگ اس درافتادہ اجنبی جگہ پر یوں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا نہ ہوتے۔ کاش عدالت میں 3 آدمیوں کے قتل پر اسے ابتدا ہی میں موت کی سزا مل جاتی۔ کتنے چاقو اس کے جسم کے لیے کھلے تھے، کوئی ایک ان میں سے لگ جاتا تو یہ وقت نہ آتا۔ معلوم نہیں وہ چند آدمی دنیا سے کیوں نہیں اٹھ جاتے جو خود بھی زندہ نہیں رہتے، دوسروں کو بھی چین سے نہیں رہنے دیتے۔ میرے قریب وٹھل پرسکون انداز میں کھڑا تھا۔ پیرو بھی بظاہر مطمئن نظر آتا تھا۔ اندر ایک طوفان مچا ہوگا۔ اس کی بیٹی گیتا اور بیوی کی پرچھائیاں آنکھوں میں لرز رہی ہوں گی۔ کاش وہ سب مل کے پہلے مجھے مار دیتے۔ ادھیڑ عمر شخص اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے جیسے ہی ہماری طرف متوجہ ہوا، میرے ہاتھ تیزی سے اپنی جیبوں کی طرف لپکے، لیکن ہتھیار باہر نکالنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک لمحہ جاتا تھا کہ میرے تمنچے کی گولی اس کے سینے میں پیوست تھی۔ اس نے سر کی جنبش سے اپنے اقرار کا اظہار کر دیا تھا۔ کسی تاخیر کے بغیر چلو، اس نے اونچی آواز میں ہمیں حکم دیا۔ وٹھل اور پیرو پھر ایک پل کے لیے بھی ان کے سامنے نہیں ٹھہرے، چپ چاپ نیچے ٹیلے پر آ گئے جہاں سب ہمارے منتظر تھے، اور یہ جاننے کے لیے مضطرب کہ ہم کیا طے کر کے آئے ہیں۔ شاید وہ کسی عجوبے کی توقع کر رہے تھے۔ وٹھل نے ان سے سامان اٹھانے اور چلنے کے لیے کہا تو ان کی گردنیں ڈھلکنے سی لگیں، مگر انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ یاکوں کا رخ فوراً ہی موڑ دیا گیا۔ چانگ قبیلے کے سارے آدمی اوپر ہی رہے اور اطراف سے ایک جانب سمٹتے گئے۔ وادی سے نکلتے ہی وہ ہمارے ارد گرد ہو گئے۔ انہوں نے خود کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ کچھ لوگ ہمارے آگے تھے، کچھ پیچھے، کچھ دائیں، کچھ بائیں، کچھ ہم سے قریب تھے تو کچھ دور۔ جو قریب تھے ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے، دور چلنے والوں کے ہاتھوں میں کمانیں تھیں۔ ابا جان اور تشانم ہمارے ساتھی تھے۔ ایک بزرگ شخص نے ابا جان کے پاس آ کر انہیں الگ ہو جانے کی پیشکش کی تھی۔ ابا جان نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ایسے حالات میں ان لوگوں سے جدا ہونا مناسب نہیں سمجھتے جن کی رفاقت میں انہوں نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ ہمارے ہمراہ ان کی واپسی کا جواز موجود تھا۔ ان دشوار گزار راستوں میں تنہا سفر کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ہمارے لوٹنے کے بعد ابا جان اکیلے سفر نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں راستے میں کسی دوسرے قافلے کی ہم رکابی کے عذر تک ہمارے ساتھ واپس چلنا تھا۔ بخشوں اور تاجروں کے قافلوں کی سفری رفاقت کوئی نئی بات نہیں تھی۔ سفر کی دشواریاں کم کرنے کے لیے کبھی تاجر بخشوؤں کے قافلے کے ساتھ ہو جاتے تھے، کبھی بخشو تاجروں کے ساتھ۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہمارے ہمراہ ابا جان کی موجودگی پر کسی شبے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ قریب آ کر انہوں نے تشانم کا چہرہ بھی دیکھ لیا تھا، مگر نہ تو اسے برا بھلا کہا، نہ ابا جان کی طرح اسے ہم سے جدا ہونے کی پیشکش کی۔ جب سب بستی ہی کی طرف جا رہے تھے تو تشانم ادھر رہے یا ادھر، بات ایک ہی تھی۔
اتنے بہت سے مردوں کے درمیان تشانم صرف ایک لڑکی تھی۔ واپسی کا سن کے اس کے سرخ و سفید چہرے پر زردی سی چھا گئی تھی، لمحہ بہ لمحہ جیسے اس کا خون سوکھ رہا ہو۔ وٹھل نے اسے ایک یک پر بٹھا دیا تھا، مگر اس کے بدن کی لرزش کم نہ ہوئی۔ سلطان اس کے قریب ہی تھا اور سرگوشیوں میں اسے بار بار نہ جانے کیا تسلیاں دلاسے دے رہا تھا۔ پھر وٹھل ہی اس کے پاس پہنچ گیا اور اس نے تشانم کا ہاتھ تھام کر اس کے بدن کو ہلکے ہلکے جھٹکے دیے۔ گڑیا، وہ مسکراتے ہوئے بولا، رنگ کیوں بدلتی ہے؟ وہ لال رنگ ہی تیرے کو اچھا لگتا ہے۔ تشانم کے ہونٹ سسکنے لگے۔ نا، وٹھل نے اس کی انگلیاں چومتے ہوئے کہا، تیرا کیا ہے ری؟ گڈا تو ادھر ہی ہے، سنگ سنگ جانا۔ تشانم نے اسے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا۔ 2 دن سے وہ ہمارے ساتھ تھی۔ وٹھل نے اسے پہلی بار مخاطب کیا تھا، بیچ میں 4 دن پڑے تھے اور گھر سے پگوڈا کا راستہ بھی چھوٹا نہیں تھا۔ جب دھیان نہیں دیا تو اب کاہے کا دھواں سجنی، بے رت برقع ٹھیک نہیں لگتی۔ وہ ہنس کے بولا، یہ لوٹ پھیر تو ساری زندگی کا ہے، سینے کو اجلائی رکھ، جیسا لے کے آئی تھی ویسا سمجھتی ہے نا؟ پتہ نہیں تشانم کی کچھ سمجھ میں آیا یا نہیں، مگر دیکھتے دیکھتے اس کا کھویا ہوا رنگ واپس آنے لگا۔ اس کا مرجھایا ہوا بدن جیسے پھر سے نمو پانے لگا۔ سپہر ہو گئی تھی، ابھی ہم نے وادی سے چند میل آگے کا سفر طے کیا ہوگا۔ اندھیرا گہرا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اچانک سفر ملتوی کر دیا۔ وہ ایک کشادار ہموار جگہ تھی، قریبی پڑاؤ کے لیے ایسی کوئی جگہ ملنی مشکل ہوگی، اس لیے انہوں نے یہیں ڈیرے ڈال دیے۔ ان کے ساتھ بار برداری کے لیے 20 کے لگ بھگ یوک تھے، باقی سامان بڑے بڑے تھیلوں میں ان کی پیٹھ سے بندھا ہوا تھا۔ وہ فاصلے فاصلے سے ہمارے ارد گرد مختلف مقامات پر جم گئے تھے۔ اندھیرا ہوتے ہی انہوں نے مشالیں روشن کر دیں اور الاؤ جلا دیے۔ ان میں سے چند لوگ ہماری پہرے داری چھوڑ کر کھانا تیار کرنے کے کام میں مصروف ہو گئے۔ جامو اور پیرو نے صبح صبح کئی پرندوں کا شکار کیا تھا، لیکن انہیں ہم نے محفوظ رہنے دیا۔ سولم نے ان سے پوچھ لیا تھا کہ وہ ہمارے لیے بھی کھانا تیار کر رہے ہیں یا نہیں۔ وہ منع نہیں کر سکے، سو ہم 3 خیمے نصب کر کے اور بستر لگا کے لیٹے رہے۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے ادھر ادھر کئی چھوٹی بڑی چھلدریاں کھڑی کر لی تھیں اور ہمارے خیموں کے باہر متعدد آدمی پھیلا دیے تھے۔ جب تک انہوں نے کھانے کے لیے آواز نہیں دی ہم باہر نہیں نکلے۔ سارا جسم ٹوٹ رہا تھا اور بخار سا محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے وافر کھانا بھیجا تھا، کسی کو بھوک ہی نہیں تھی۔ سب نے ایک دوسرے کے خیال سے تھوڑا بہت حلق سے اتار لیا۔ ابھی رات کا ابتدائی پہر تھا۔ کھانا کھا کے ہم کچھ دیر ہی باہر ٹھہرے ہوں گے کہ پھر خیموں میں آ کر پڑ گئے۔ وٹھل نے سب کو تاکید کی تھی کہ پوری رات آرام سے سوئیں، مگر سب آنکھیں کھولے، کسی کے پاس دوسرے سے کہنے کے لیے شاید کچھ نہیں تھا۔ 12 الاؤ کے گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کے گانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وٹھل، ابا جان، تشانم، وزیر اور سولم الگ خیمے میں تھے۔ میں، جامو، ماٹی، زورا اور جینی دوسرے میں، تیسرے میں پیرو، سلطان، پلٹو، ہلاکو اور 2 کلی تھے۔ تیسرا کلی وٹھل کے خیمے میں تھا۔ سب قریب قریب ہی تھے، کوئی زور سے بات کرتا تو دوسرے خیمے کے لوگ سن سکتے تھے۔ رات گزرنے پر ہم سب نے باری باری خیمے کی جھریوں سے جھانک کر دیکھا۔ اتنی سردی میں وہ باہر ہی موجود تھے۔ نہ جانے انہوں نے چھلدریاں کیوں نصب کی تھیں۔ کھانے کے دوران ایک شخص نے آ کے ہمیں متنبہ کرنا ضروری سمجھا کہ فرار کی کوشش ہمارے لیے انتہائی عبرتناک ہوگی۔ آگے کی منزلوں پر بھی ان کے بقول چانگ قبیلے کے گروہ موجود تھے۔ سب سن کے خاموش رہے۔ جیسے جیسے رات بڑھتی گئی سردی میں اضافہ ہوتا گیا۔ میرا خیال تھا کہ سردی سے گھبرا کر وہ آخر چھلدریوں میں پناہ لیں گے۔ ممکن ہے وٹھل کے دماغ میں ہو کہ اس لمحے باہر نکلنے کی ہم کوئی کوشش کر سکتے ہیں، اور بارش ہوگی تو لازماً انہیں اندر گھسنا پڑے گا۔ الاؤ بھی بجھ جائیں گے، مشعلیں بھی گل ہو جائیں گی۔ آسمان صاف تھا، کہیں کہیں بادلوں کی ٹکڑیاں ستاروں اور چاند پر چھا جاتی تھیں۔ بارش کا امکان نہیں تھا، مگر کسی وقت بھی بارش ہو سکتی تھی۔ یہاں ایسا ہی ہوتا تھا، اچانک بادل گھر کے آ جاتے اور موسلادھار پانی برسنے لگتا۔ لیکن جس طرح وہ بارش میں باہر نہیں رہ سکتے تھے، ہم بھی اپنے خیموں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ نکل کے کتنی دور جاتے؟ بارش کا سلسلہ نہ رکتا تو کہاں سر چھپاتے؟ آسمان سے اولے نہیں پڑتے تھے تو برف کا پانی گرتا تھا جیسے اوپر سلے رکھی ہوں اور پگھل رہی ہوں۔ منن میاں کا جسم اسی پانی نے ٹھٹرا دیا تھا۔ پھر سامان ساتھ تھا۔ کلیوں اور یاکوں کو اٹھا کے اندھیری رات اور بارش میں پگڈنڈیوں پر چلنا ممکن ہی نہیں تھا۔ رات بھر وہ جاگتے ہی رہے تھے، اس لیے اول صبح کھڑے ہو گئے اور ناشتہ کرتے ہی آگے بڑھنے لگے۔ اتنے آدمیوں میں رفتار تیز نہیں ہو سکتی تھی، پھر ہم نے خود اپنی رفتار دھیمی رکھی تھی۔ وہ دن میں جتنا طویل سفر ہم نے کیا تھا انہیں اس کے لیے 3 دن لگتے۔ یہ دوسری بات تھی کہ وہ کسی اور راستے سے بستی میں داخل ہوں، لیکن انہوں نے راستہ نہیں بدلا تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی مختصر راستہ ہمیں دکھانا ہی نہ چاہتے ہوں۔ دوپہر کے کھانے کے وقت انہوں نے مکھن، خشک اناج اور رات کے بچے ہوئے گوشت اور چائے پر گزارا کیا اور چلتے رہے۔ کل دوپہر سے اب تک ان کے کسی آدمی نے ہمارے کسی آدمی سے غیر ضروری بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، تشانم سے بھی نہیں اور ان کلیوں سے بھی نہیں جو ہمارے ساتھ تھے۔ کئی مرتبہ مجھے ایسا لگا کہ ان کی متجسس نظریں ہمارے سامان پر بھٹک رہی ہیں، لیکن یہ ایک احساس ہی تھا۔ وہ چونک چونک کے بار بار ہماری نقل و حرکت دیکھتے رہتے تھے۔ کسی جگہ انہوں نے ہمارا سامان چھونے اور خریدنے کی زحمت نہیں کی۔
تمام ہیرے جواہر یہاں تک کہ تہخانے سے برآمد کیا ہوا منقش بکس بھی ہم نے ٹرنکوں میں محفوظ کر دیا تھا اور ٹرنکوں کا سامان تھیلیوں میں۔ انہیں شاید کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان صندوقوں میں کیا چھپا ہوا ہے۔ کچی آنکھوں کا کوئی شخص دیکھے تو آنکھیں پھٹ جائیں۔ اگر انہیں معلوم تھا تو وہ سب انہی کے علاقے میں انہی کے پاس واپس جا رہا تھا، سو انہیں تشویش کرنے کی کیا ضرورت تھی، مگر انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تمام راستے ابا جان سر جھکائے کسی متحرک بت کی طرح قدم بڑھاتے رہے۔ ہمارے ہمراہ ہونے کے باوجود بھی وہ سب سے الگ تھلگ تھے۔ انہوں نے اپنی جانب سے کسی سے کچھ کہنے، کچھ پوچھنے کی پہل نہیں کی، البتہ وہ لوگ ان سے وقفے وقفے سے پوچھتے رہتے تھے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ابا جان ہر مرتبہ کبھی سر ہلا کے کبھی تبتی کے 2-1 لفظوں میں منع کر دیتے تھے۔ 9 سال میں انہوں نے تبتی زبان سے بڑی حد تک واقفیت حاصل کر لی۔ پڑھنے میں تو انہیں ملکہ حاصل ہو گیا ہوگا، تبھی کاغذات میں لکھی ہوئی ہزاروں سال پہلے کی زبان ان کی سمجھ میں آئی ہوگی، تاہم تبتی بولنے میں پڑھنے جیسی روانی نہیں ہوگی۔ تبت کے مقدس مقبروں، خانقاہوں کی زیارت کرنے والے کسی راہب کے لیے لازم بھی نہیں تھا کہ اسے تبتی سے خوب آشنائی ہو۔ دنیا بھر سے راہب یہاں آتے تھے۔ ابا جان نے تبتی محض کاغذات کا علم اخذ کرنے کے لیے سیکھی ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی اس میں کچھ شد بدھ رکھتے ہوں۔ وہ گیا میں پیدا ہوئے تھے، انہیں ہزاروں تبتی راہبوں سے واسطہ پڑا ہوگا۔ کوئی بعید نہیں کہ کاغذات کسی اور زبان میں ہوں، تبتی اور چینی ملی ہوئی زبان۔ بہرحال وہ کسی بہت مشکل زبان ہی میں ہوں گے جو ابا جان کو 9 سال لگ گئے۔ یہ ان کے 9 سال کی ریاضت تھی جو صندوقوں میں پتھر اور دھاتوں کی شکل میں چھپی ہوئی تھی۔ صندوقوں میں فمی اور امی کی روحیں بند تھیں۔ ابا جان ہی ٹھیک جانتے تھے کہ ان میں کیا کیا بند ہے۔ دوسرے دن سپہر ہونے تک ہم اس طرف کے پہاڑوں کی آخری سرے پر پہنچ گئے تھے۔ اس طرف کے یوں کہنا چاہیے کہ گہرا نشیب درمیان میں راستہ کاٹ دیتا تھا۔ دوسری طرف بھی بلند و بالا پہاڑ تھے، مگر ان تک جانے اور آگے سفر جاری رکھنے کے لیے آمنے سامنے دونوں پہاڑی سلسلوں کے بیچ رسیوں اور لکڑی کے تختوں سے بنا ہوا پل عبور کرنا پڑتا تھا۔ نیچے ہزاروں فٹ گہرائی میں دریا بہہ رہا تھا۔ دریا کے چوڑے پاٹ کے سبب پل بھی بڑا تھا۔ یہاں سے ہم 2 دن پہلے گزر چکے تھے۔ پل آنے پر سب نے بے اختیار وٹھل کی طرف دیکھا، لیکن وٹھل کے ماتھے پر کوئی شکن اور آنکھ میں ہلکی سی چمک بھی نہیں ابھری۔ یہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں سب کو سمٹ کے پل پار کرنا تھا۔ وٹھل کی ہدایت پر وادی سے لوٹنے کے بعد ہم نے ہتھیار یوں ہی چھوڑ رکھے تھے۔ بندوقیں کاندھوں پر جھولتی رہی تھیں اور تمنچے چاقو جیبوں میں پڑے رہے تھے۔ انہیں بھی اس مقام پر احتیاط کا احساس تھا۔ اول تو وہ کتار کے انداز میں سمٹے ہی نہیں، پل کے اس سرے پر دائیں بائیں پھیل گئے۔ دوسرے انہوں نے پہلے اپنے آدھے آدمی عبور کرا دیے، تب ہم سے بڑھنے کو کہا۔ باقی آدمیوں نے دوسری جانب ہمارے پہنچ جانے پر پل پار کرنا شروع کیا۔ دونوں اطراف ادھر پہنچ جانے والے اور ادھر رہ جانے والے لوگ ہمارے پل سے گزرنے کے دوران ہتھیار اٹھائے کھڑے رہے۔ انہوں نے بس ہمارے پیروں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہیں ڈالی تھیں۔ وٹھل اور پیرو نے ہتھیار ساتھ رکھنے پر ان سے بیکار اصرار کیا تھا۔ یہ صرف ذہن کا دلاسا تھا۔ کسی لمحے ان کی نظریں ہم سے اوجھل نہیں رہی تھیں۔ ہر طرف ان کی سلاحیں کھڑی تھیں۔ ہماری حالت اس قیدی سے مختلف نہیں تھی جسے سلاحوں کے پیچھے ہتھیار دے دیا جائے۔ قیدی زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ قریبی پہرے دار پر چھپٹے گا یا پھر خود کو مار لے گا۔ سارے جیل خانے کے تو وہ تمنچے اور چاقو نہیں کاٹ سکے گا۔ پل طے کرنے میں خاصا وقت لگ گیا تھا۔ ہم 1 آدھی میل اور چلے ہوں گے کہ ہلکی بودا بادی ہونے لگی، اور ویسے بھی اندھیرا آنکھیں دھندلی کرنے لگا تھا۔ وہ ایک مناسب جگہ ٹھہر گئے۔ بوندا بادی زیادہ دیر جاری نہیں رہی۔ شام کو آسمان خشک ہو گیا تھا۔ دن بھر اونچے نیچے راستوں پر چلتے چلتے پیر دکھنے لگے تھے۔ میری پنڈلیوں میں تو ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، لیکن میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ میری طرح سب کا یہی حال ہوگا۔ اونچائی پر 1 کوس کا سفر میدانی علاقوں کے کئی کوس کی تھکن کے برابر ہوتا ہے۔ بستی تک طاہیر سے پہنچنے کا یہ بھی ایک سبب تھا کہ آگے بیشتر اونچائی تھی۔ پڑاؤ کے بعد کل کے معمول کے مطابق وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ چلدریاں نصب کرنے، کھانے پکانے، الاؤ جلانے اور مشالیں روشن کرنے کے لیے چند آدمی الگ ہو گئے تھے۔ باقی سب کا کام ہماری نگہداشت کرنے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ہمارے آس پاس انہوں نے ایک طرح کے مورچے قائم کر لیے تھے۔ وٹھل نے ابا جان، تشانم اور کلیوں کو خیموں میں بھیج دیا، خود ہم سب کے ساتھ باہر رہا، اور ہم کسی ایک جگہ ٹک کے بیٹھنے کی بجائے ستارے جگمگانے تک ایک محدود فاصلے میں خواہ مخواہ ادھر سے ادھر چکر لگاتے رہے۔ کھانا کھاتے ہی وٹھل نے الاؤ جلوا دیا تھا۔ سب موٹے کپڑوں اور کمبلوں میں لپٹے ہوئے اس کے گرد بیٹھے ہاتھ تاپتے رہے، اور وہ ہمارے ارد گرد منڈلاتے رہے۔ ہم سب پر سکوت طاری تھا۔ سکوت توڑنے کے لیے پیرو بمبئی کے واقعات سنانے لگا۔ پھر تو قصوں کہانیوں کا ایک تانتا سا بند گیا۔ پیرو کی زبان اس کے سنانے اور وضاحت کے لیے ہاتھ کے اشاروں کا انداز اتنا تجسس انگیز تھا کہ سب کھو گئے تھے، اور کچھ دیر کے لیے انہیں بالکل یاد نہیں رہا کہ وہ کہاں اور کن لوگوں کے درمیان ہے۔ پیرو کہیں کہیں اٹک جاتا یا بھول جاتا تو زورا اور مارٹی اسے اکساتے اور یاد دلاتے، دادا وہ ادھر دادر والی جامنی بائی کا اصالہ کیا لفڑا تھا؟
پیرو کے چپ ہوتے ہی مارٹی نے کسمساتی آواز میں پوچھا۔ پیرو آہ بھر کر بولا، کس کا نام لے دیا ماسٹر؟ بولو نا دادا۔ مارٹی نے اصرار کیا۔ جانے دے ماسٹر، کیوں سوئی مارتا ہے؟ اپن اس ٹائم جھینگا استاد کے پاڑے میں تھا، زورا اشتیاق سے بولا، پر اب ان کے کان بند نہیں تھے۔ سنا تھا کہ سالی نے ادھر تمہارے لیے لمبا پھندا ڈالا تھا۔ ابھی اپن کیا بولے؟ پیرو کی آواز کہیں کھو گئی۔ ایک ٹائم تو اس نے اپن کو نچا دیا تھا زورا دادا۔ اپنے آپ کو ایسا بول کے کیوں خوار کرتے ہو دادا؟ زورا کان پکڑتے ہوئے بولا، اپن ابھی تمہارے پیروں کا مٹی بھی نہیں، دادا کدھر سے ہو گیا؟ پیرو سے کوئی جواب دینے کو تھا کہ وزیر نے جھجکتے ہوئے لہجے میں سے ٹوکا، وہ جامنی بائی والا قصہ بول رہے تھے تم؟ جامنی بائی؟ جانی کس منہ سے بولے؟ پیرو ٹھنڈی سانسیں بھرنے لگا۔ ایک نمبر فنٹوش تھا وزیرے، ایک ٹائم پورا دادر اس کا غلام تھا، کلر سالے کا بالکل جامن جیسا، اور بدن کسی مندر کا مورتی مافک تھا۔ روز اس کو ہتھوڑی سے ٹھوکتا تھا یا چاقو سے کاٹ چھانٹ کرتا تھا، ایسا سنبھال کے رکھا تھا جیسا ادھر بمبئی میں ڈولی رام اپنی دکان کے کانچ کے پیچھے گوری میم کی مورتی سنبھال کے رکھتا ہے، ایک دم نیچے سے اوپر تک کھینچا ہوا کتب کی لاٹ کی طرح، آنکھ بڑا بڑا، ہرنی مافک، بال سالہ بس پیروں تک آنے سے بچ گیا تھا۔ کلر جامنی نہیں ہوتا تو کسی محل کا رانی بنتا، رانی تو وہ اس ٹائم بھی تھا، لوگ باغ اس کو دادر کا رانی بولتا تھا۔ جب پاڑے سے نکلتا لگتا شیرنی بند سے نکلتا ہے، ادھر سے ادھر تک دادر کے جنگل میں سب کی بولتی بند ہو جاتا۔ پتہ نہیں سالی کدھر سے آیا تھا، کچھ بولتا بنگال سے آیا ہے، کچھ ادھر لنکا سے بولتا۔ جب آیا تو دادر کے پاڑے میں طوفان دادا بیٹھتا تھا۔ بولتے ہیں جامنی بائی سے پہلے اس کا بھائی ستارہ ممبئی آیا تھا، بمبئی آیا تھا اور آ کے دادر میں ہی اونچا نیچا کام کرنے لگا تھا۔ طوفان دادا کے آدمی نے بھتہ مانگا، ستارہ بھی آدمی سونا تھا، بھتے کی بجائے طوفان کے آدمی کو ٹھینگا مارا، ہاتھ پاؤں الگ سجا دیا۔ بولتے ہیں طوفان نے سالا حرامی پن کیا، اپن سب کتے ہیں پر وہ بہت نیچی جات کا تھا، لومڑی کا بچہ۔ ایک رات مالے پر جا کے طوفان کے آدمی نے ستارہ کو بجھا دیا۔ پھر کچھ دن بعد جامنی بائی کا دادر میں ایک دن بجلی چمکا، اس سے پہلے ادھر کسی نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ جامنی سیدھا طوفان کے پاڑے پہنچا اور جا کے بولا کہ اپنے بھائی کا بدلہ لینا مانگتا ہے۔ طوفان دادا سمجھا کہ چھوکری مسخری کرتا ہے۔ جامنی بائی تیار ہو کے آیا تھا اور پتہ نہیں سالی لوہا پی کے آیا تھا یا جادو کرا کے، اسی ٹائم طوفان کو نرک کا ٹکٹ کٹا دیا۔ اپن کا دو ایک آدمی بھی ادھر تھا، بولتا تھا کہ جامنی کا ہاتھ اکھا خالی تھا، طوفان جیسا دیو آدمی کا اس نے دیکھتے دیکھتے چٹنی پیس دیا۔ کیس چلا، کچھ تو عورت ہونے کے ناطے سالی کو بخشش ملا، کچھ وکیل کے زور مارنے سے۔ جامنی بائی کو صرف 5 برس کا سزا پڑا۔ 5 برس میں ابھی 4 برس کاٹا تھا کہ جیل سے چھوٹ کے پھر دادر آ گیا اور طوفان دادا کے پاڑے پر آ کے ہی جم گیا۔ سالی کی عمر بھی کم تھی، 4 برس بندی کے بعد بھی چھوکری لگتا تھا، جیسے ادھر سالہ بس شیشے کے سامنے بیٹھا رہا ہو۔ جیل سے بدن کو پورا تیر کمان بنائے ہوئے نکلا تھا۔ پیرو کی آواز بہکنے لگی اور وہ بولتے بولتے گمسا ہو گیا۔ سب انتظار کرتے رہے۔ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد پیرو خود ہی بولا، کدھر سے بولے؟ پورا ناگن تھا، سالہ پھن اٹھاتا تو پاڑے کے سارے آدمی کو تھرتھری لگ جاتا۔ کسی نے اونچا بوم مارا، اس کو صدا کے لیے نیچا بٹھا دیا۔ گیروے اور نیلے رنگ کے سوا دوسرا کلر کا ساڑی نہیں پہنتا تھا۔